अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं दानिश जावेद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करता हूँ आपके हर दिल अजीज प्रोग्राम हालात में। आज का हमारा मौजू है खिदमत खल्क और सियासत, यानी सोशल वर्क और पॉलिटिक्स। और इस मौजू पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं जनाब जैद खालिद पटेल साहब, मशहूर इस्लामी स्पीकर। जैद भाई, आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाजरीन, हमारे दूसरे स्पीकर हैं असलम शेख साहब। शेख साहब मशहूर सियासतदान हैं, कांग्रेस के लीडर हैं और मलाड इलाके से हमारे एमएलए जनाब असलम शेख साहब। असलम शेख साहब, मैं आपका इस्तकबाल करता हूं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, शुक्रिया आपका। दोस्तों, उसके बाद हमारे साथ हैं मेराज सिद्दीकी साहब। मेराज सिद्दीकी साहब महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं और नेशनल कन्वीनर हैं मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम के। मेराज साहब, आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। आइए बाकायदा प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। और मेरा पहला सवाल, क्योंकि असलम साहब का सीधा सीधा ताल्लुक सियासत से है, तो मेरा पहला सवाल उनसे है कि असलम साहब, ये सियासत और सोशल वर्क में कहीं कोई फर्क है? सोशल वर्क सियासत से जुड़ता है ना। जहाँ जहाँ पे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी है और आपको सियासत करनी है या सोशल वर्क करना है, तो ये दोनों के कोऑर्डिनेशन बगैर होगा ही नहीं। लोगों की खिदमत करनी हो या उनको उनकी तकलीफ़ों से बाहर निकलना हो या उनको मदद करनी हो या उन्हें राह दिखानी हो, तो सियासत ही एक वो फाउंडेशन है जिसके ज़रिए जो है आप लोगों तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि चाहे वो नीचे लेवल पे हो, चाहे कॉरपोरेशन लेवल पे हो, चाहे असेंबली लेवल पे हो, या देश की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट है वहाँ तक हो, तो आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें जो है खिदमत की, ये सियासत से जुड़ी। यकीनन सारी खिदमत के हवाले से जितनी बातें चीज़ें हैं वो सियासत से जुड़ी हैं। मेरा सवाल यह है कि फिर सोशल वर्क की ज़रूरत क्या है? सियासतदान कर ही रहा है। नहीं, सोशल वर्क कंप्लीट नहीं होगा जब तक सियासत उसमें ना इन्वॉल्व हो। आप सोशल वर्क कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा कि एक बच्चा है जो हमारे लोगों में बहुत सारी चीज़ें देखने आती है कि जब बच्चा घर में पैदा होता है, आज भी हमारे लोगों में कई जगहों पे, गाँव में, शहर छोड़ के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो बच्चा जब घर पे पैदा होता है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाते नहीं है। अब एज ए सोशल वर्क आपको सियासत कैसे काम आएगी? अगर आप सोशल वर्क कर रहे हैं और आप एक जीते हुए नुमाइंदे हैं या किसी बोर्ड में मेंबर हैं, तो आप उन्हें गाइड कर सकते हैं कि उसको किस तरीके से सर्टिफिकेट बनाना है। क्योंकि वो सीधा सीधा महानगर पालिका में जाके बोलेगी मेरा बच्चा पैदा हुआ, मुझे सर्टिफिकेट दो, तो उसे सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो उसको गाइडेंस करने के लिए हर एक स्टेप लगेंगे। उसे कोर्ट में जाना होगा, कोर्ट से एक एफिडेविट बनाना होगा, फिर एफिडेविट बना के उसको म्यूनसिपालिटी में देना होगा, म्यूनसिपालिटी को चैलेंज करना होगा कि अगर बच्चा घर में भी पैदा हुआ तो ये महानगर पालिका की जवाबदारी है कि उसको रजिस्टर करना। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। चलिए, मैं तो उसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि जो सोशल वर्क है, एक सिंगल फाउंडेशन आप बताइए जहाँ सोशल वर्क जो है विदाउट पॉलिटिकल अलायंस हम कर सकते हैं। स्पिरिचुअल लेवल पे हम कर सकते हैं। अगर हमें तकरीर करना है या हमारी मजहब के बारे में लोगों को जाना, तो वहाँ पे भी आपको जो स्टेज लगाना है, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको जो है फिर सोशल इंटरफेरेंस लगेगा कि वहाँ पुलिस परमिशन लेना पड़ेगा, स्टेज परमिशन लेना पड़ेगा, ट्रैफिक परमिशन लेना। तो बहरहाल मसला यह है कि कहीं ना कहीं ये दोनों को कनेक्टिविटी साइमल्टेनियसली साथ में काम करना। सवाल को मैं दूसरी तरह से पूछता हूँ, और वो ये कि जब बहैसियत आम आदमी मेरे सारे काम मेरे एमएलए असलम साहब से या उनके ऑफिस से जाके हो जाते हैं, तो मुझे किसी एनजीओ की जरूरत क्यों है? देखिए, आप एक चीज को समझिए कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो करीबन 20 लाख लोगों की नुमाइंदगी करता है। एक मेंबर ऑफ असेंबली जो होता है वो 3 लाख लोगों की नुमाइंदगी करता है। जब 3 लाखों की करता है तो समझो 1.5 लाख जो होते हैं वो विदाउट रजिस्टर्ड होते हैं, यानी 4.5 लाख लोगों की नुमाइंदगी करता है। और कॉर्पोरेटर जो होता है करीबन 40,000 से लेकर 65,000 के बीच में करता है। अब मसला ये हो जाता है कि एक आदमी कितने लोगों तक पहुंच सकता है या कितने लोगों को फायदा दे सकता है। तब ये जो एनजीओ टाइप के हों या पॉलिटिकल जो लोग जैसे जुड़े, जैसे मेराज भाई बैठे हैं, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा डिवाइड होता है। कुछ लोग हमारे पास आते हैं, उनका जैसे नहीं हुआ तो उनको जो है ये एनजीओ के माध्यम से थोड़ी हेल्प हो जाती है, उनको सपोर्ट हो जाती है, और पॉलिटिकल लोगों के माध्यम से सपोर्ट हो जाती है। तो इसीलिए ये जो मोर एंड मोर जो चीज़ें बनाई गई है, जैसे गवर्नमेंट ने एएलएम बनाई हुई है, एक लोकल बॉडी मैनेजमेंट महानगर पालिका ने बनाई है, और गवर्नमेंट की तरफ से कई बॉडीज बनी है ताकि काम ज़्यादा है। देश के अंदर आप देख सकते हैं कि लोगों की संख्या ज़्यादा है और मैन पावर कम है। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जितनी संख्या होनी चाहिए, फिर चाहे पुलिस का हो, चाहे महानगर पालिका का हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट का है, वो संख्या कमी और लोग ज्यादा हैं। तादाद ज्यादा होने की वजह से सारे लोगों तक की फैसिलिटी पहुंच नहीं पाती। तो ये अलग अलग जरिया है जो लोगों के माध्यम को मदद कर सके। नाजरीन, हमारे
مہمان اسلم شیخ صاحب کا خیال ہے کہ سیاست اور این جی اوز اینڈ سوشل ورک ایک دوسرے کے ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں. آئیے اس پہ ہم معراج صدیقی صاحب کی ویوز لیتے ہیں. معراج صاحب، آپ کی کیا رائے ہے کہ سیاست اور سوشل ورک ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، یا یہ دو الگ چیزیں ہیں، یا ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں؟ یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں. اسلم شیخ صاحب سے میں پوری طرح متفق ہوں کہ ایک ہی سکے کے دو رخ کہہ لیجئے یا ایک ہی شعبہ کہہ لیجئے، لیکن اس میں سوشل ورک جو ہے، خدمت خلق، تھوڑا وسیع ہے. بلکہ یوں اگر ہم سمجھیں کہ خدمت خلق کے دائرے میں سیاست بھی آ جاتی ہے. ایک زمانہ تھا کہ ہم دیکھ لیجئے مولانا ابوالکلام آزاد، یہ پرانے جتنے بھی بڑے بڑے سیاستدان جو لیڈرز تھے، ان کا جو بیس تھا وہ خدمت خلق ہی تھا. خدمت خلق کے ذریعے ہی انہوں نے عوام کو اپنے قریب کیا، خدمت خلق کے ذریعے ہی دلوں کو جیتا، دلوں پر راج کیا اور لوگوں کے قائد بنے. جبکہ یہاں تھوڑا سی ایسا ہو گیا ہے کہ زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ، بہت سارے سیاسی لوگ، اس میں سارے لوگ نہیں، استثناء ہے، ایکسیپشن آر دیئر، لیکن زیادہ تر سیاسی لوگوں نے سیاست کو کاروبار بنا لیا ہے، اسے بزنس بنا لیا ہے. نتیجتاً جو کام خدمت خلق کے دائرے میں آتا تھا وہ اب بزنس کے دائرے میں آنے لگا، اور وہ سیاستدان جو کبھی قوموں کی، اسٹیٹس کی، اپنے علاقوں کی نمائندگی کیا کرتے تھے اور جن کو لوگ بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے، بلکہ ہمارے جو برادران وطن ہیں ان میں تو بہت سارے لیڈرز کی پوجائیں تک ہوتی تھیں، یہ مقام تھا. دھیرے دھیرے سیاستدانوں نے جب اس کو تجارت بنا لیا تو وہ مقام کھوتے چلے گئے. اور آپ دیکھیے، آپ چلے جائیے، آپ پبلک میں، جنتا میں چلے جائیے، سیاست بولیے، لیڈر بولیے، تو اس کے لبوں پہ مسکراہٹ آئے گی، اس کو لگے گا کہ سیاسی آدمی مطلب لائق بھروسہ نہیں. سیاسی آدمی مطلب لائق بھروسہ نہیں. سیاست کو لوگوں نے کاروبار بنا لیا ہے. آئیے زید خالد پٹیل صاحب کے پاس چلتے ہیں. زید بھائی، آپ کا اور اسلام کا کیا نظریہ ہے کہ سیاست کاروبار ہے یا خدمت خلق ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. دیکھیے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے تو یہ سکھایا ہے کہ مثال کے طور پر صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ 7 ہے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. اس میں نمبر 1 پہ ہے ایک عادل حکمراں، جو ایک بہت ہی انصاف کے ساتھ کہیں پر رول کرتا ہے. وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کا سایہ. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اسلام نے یہ سکھایا کہ احب الاعمال الی اللہ، سب سے پسندیدہ لوگ اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو انفعہم للناس، سب سے زیادہ بینیفٹ پہنچاتے ہیں. تو اسلام نے اس چیز کے اندر جو اصل بات ہے کہ بینیفٹ پہنچانا، کہ فائدہ پہنچا یا نہیں پہنچا، اس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے. یعنی کہ اس چیز کی سنسیئرٹی پہ سب سے زیادہ امپورٹنس دی ہے کہ وہ خالص اللہ کے لیے ہو. اب بھلے ہی اس کے اندر ہمیں دنیاوی طور پر جو ذریعے اختیار کرنے پڑے، الگ الگ جگہ پر الگ الگ سسٹمز ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ڈیموکریسی کا جو سسٹم ہے، جو الحمدللہ ہمارے اسلم بھائی نے بتایا، اب یہ سسٹم کے اندر یہ بات ایک بالکل مانی ہوئی بات ہے کہ کوئی سوشل ورک زیادہ ایفیکٹو، زیادہ اسٹرانگ، زیادہ اس کے ایفیکٹس لوگوں تک پہنچ پائیں گے اگر اسے پولیٹیکل طور پر بھی سپورٹ مل جائے. لیکن اگر نہ بھی ملے تو بھی یہ کام خود اللہ کے لیے ہے. اس کے اندر اللہ ذریعے پیدا کرتا ہے، ایک انسان ذریعے بیسٹ اختیار کرے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ سارے کے سارے کام صرف ایک مقصد کے لیے ہو کہ جیسے ایک کام باہر سیم ہے، آؤٹ سائڈ اس کا سیم ہے. ایک شخص کر رہا ہے تاکہ اس کا کوئی بینیفٹ ہو، ایک شخص کر رہا ہے تاکہ اللہ اس سے راضی ہو جائے. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری انٹرنسک ڈفرینسز آ جائیں گے، بہت سارے فرق آ جائیں گے. اسلام نے سنسیئرٹی کو بہت زیادہ امپورٹنس دی. مثال کے طور پر کہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اب وہاں میں کیوں اچھا کام کروں؟ کہیں پہ کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سچویشن میں کوئی کیوں کرے؟ ہر جگہ، ہر سچویشن، ہر وقت. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت زمانے تک اچھا کر کے پھر کچھ فائدہ نہیں ملتا ہے تو بہت سارے لوگ ڈسہارٹن ہو جاتے ہیں. ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسا طبقہ ملتا ہے جو کہتے ہیں میں ایک زمانے میں اچھا کام کیا کرتا تھا، پھر دیکھا کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے تو میں نے آخر میں چھوڑ دیا یہ سب کام کرنا. بہت سارے لوگ سوشل ورک میں ہوتے ہیں ایک زمانے میں، بولے میں نے وہ فلاں زمانے میں بہت سوشل ورک کیا ہے، پھر میں بولا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے تو چھوڑ دیا. لیکن فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے وہ دنیا کے فیصلے سے ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں. اس کا فیصلہ تو صرف قیامت کے دن ملے گا، جب ایک انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور اسے پتا چلے کہ یہ ساری چھوٹی 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 نیکیاں ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحقرن شیئا من المعروف، کوئی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، چاہے اپنے بھائی کو مسکراتے ہوئے مل رہے ہو. تو یہ ساری نیکیاں تب جمع ہوگی. تو یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک چیز سنسیئرٹی سے ہوتی ہے وہ لانگ رن تک ایک انسان کر سکتا ہے، ہر حالت میں، ہر وقت پر، ہر سچویشن میں، ہر کسی کے ساتھ کر سکتا ہے، چاہے کوئی اپیرنٹ فائدہ دکھ رہا ہو یا نہ دکھ رہا ہو.
खूबसूरत बात. मैं इससे पहले कि आपसे ये सवाल पूछूं कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम है उसकी बुनियाद सोशल वर्क पे है, यानी अगर आपने रास्ते में रखा हुआ एक छोटा सा पत्थर भी उठा के साइड में रख दिया तो आपने बड़ा नेकी का काम किया, और सबसे छोटा सोशल वर्क है शायद जो ये इस्लाम में होता है. लेकिन आज ये सोशल वर्क की तालीम मुसलमानों के दरमियान में नजर नहीं आती, कहाँ चली गई? ये सवाल मैं आपसे करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं असलम भाई के पास आना चाहता हूँ. असलम शेख साहब, मेरा सवाल है आपसे ये कि एक ज़माना था, अगर हम बायोग्राफीज पढ़ते हैं बड़े बड़े लीडरान की, महात्मा गांधी से लेके मौलाना आज़ाद तक की, और हाफिज़ मोहम्मद इब्राहिम साहब से लेके पंडित नेहरू तक, तो हम ये देखते हैं कि ये सारे सियासतदान सोशल वर्कर थे. इन्हें किसी एनजीओज की किसी की ज़रूरत नहीं थी, कोई कॉरपोरेट की ज़रूरत नहीं थी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी. सोशल वर्कर थे, यानी सियासतदान का मतलब उस वक्त सोशल वर्कर ही समझा जाता था. लेकिन आज के ज़माने में आज़ादी के 60-65 साल दूर आके ये सोशल वर्क और सियासत दो अलग अलग चीज़ें क्यों नज़र आने लगी? इसमें दो चीजें, बल्कि मैं आपकी बात शुरू होने से पहले कहूँ, नाजरीन को भी बताऊं, मेरे कलीग चैनल से जब असलम भाई के पास उनके दफ्तर में गए, ये सवाल मेरे दिमाग में क्यों आया, इसीलिए आया. गए तो उन्होंने वहाँ आलम ये देखा कि इस इलाके के बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद हैं और असलम साहब उनकी छोटी और बड़ी परेशानियों को दूर कर रहे हैं. एक MLA जो तकरीबन 4-4.5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है, जिनसे अगर वो मिलने भी बैठे तो 5 साल निकल जाए, वो उन लोगों की समस्याओं को, उन लोगों की परेशानियों को सुन रहा है और दूर कर रहा है जितनी उसकी इस्ताअत है. यही सोशल वर्क शायद आज़ादी से पहले के लीडरान करते रहे होंगे, यही सोशल वर्क आज़ादी के बाद के लीडरान करते रहे होंगे. लेकिन ऐसे लीडरान का या ऐसी खिदमत का या ऐसी खिदमत खल्क का फुकदान या कमी आज हमारे समाज में क्यों है, और किसी NGO या किसी सोशल वर्कर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, दो चीज़ें हैं आपके सवाल के अंदर कि ये पहले जो नाम आपने गिनवाए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, या महात्मा गांधी जी, भगत सिंह हो गए, इनका उस वक्त का रोल और आज के रोल में दो चीज़ें हैं. इनका रोल उस वक्त सियासतमंद इसलिए नहीं था कि उस वक्त हमारा राज्य इस देश पे नहीं था. हमारे ऊपर जो है वो ब्रिटिशर्स का राज था और हम लोग आज़ादी की जंग लड़ रहे थे. जब आज़ादी की जंग लड़ रहे थे तब सियासती तौर पे हमारा कोई वजूद यहाँ नहीं था इस देश के अंदर. करीबन 100 साल से ज़्यादा अंग्रेजों ने हम पर हुकूमत की. तो हमने जब उनके खिलाफ एक मुहिम चलाई पूरे देश में, तो सारे मजहब के लोगों ने मिल के उस मुहिम का साथ दिया और आज़ादी तक आए. जब आज़ादी आती है तो यही सोशल वर्क जो कर रहे थे, जब डेमोक्रेसी का स्थापना होता है तो यही जो सोशल वर्क करते थे, यही चल के आगे हमारे देश की नुमाइंदगी करें और वही लीडर बने, चाहे प्राइम मिनिस्टर के तौर पे बने, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे बने, या मिनिस्ट्री तौर पे बने. यानी मौजूद चेंज होता है हालात के हिसाब से. पहले ये सोशल वर्कर जो थे उनको किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब सोशल वर्क का उस मुहिम को जब खत्म करते हैं और जब देश को डेवलप करना है और जब देश को आगे ले जाना है, तो इस पोजीशन पे आना भी जरूरी था. प्राइम मिनिस्टर बनना भी जरूरी था, मिनिस्ट्री बनना भी जरूरी था, डेमोक्रेसी को स्थापित करना भी जरूरी था. यही लोग आगे चल के जो नेता बने. और आज के तारीख में जिस तरह मेराज भाई ने बताया, बिल्कुल सही बात है कि पॉलिटिशियंस को जो है वो देखने का नजरिया जो है उस दौर पे और आज के दौर में फर्क हो गया. ये तो आप देखेंगे, अगर जिस वक्त खुदाए पाक ने दुनिया बनाई उससे पहले ही उन्होंने जन्नत और दोजख बना दी. यानी ये बात तय थी कि अच्छे और बुरे इंसान जब पैदा होंगे उसी वक्त से शुरू होंगे. तो उसी तरीके से एक जमाना था कि बहुत ज्यादा लोगों की लॉयल्टी जो थी वो खिदमत में थी. जैसे इन्होंने बताया कि भाई अगर लोग काम करते हैं कि जहाँ पे उसे लगता है कि यहाँ उसको बेनिफिट होगा, इसलिए वहाँ काम करता है. जहाँ उसे लगता है कि उसके बेनिफिट नहीं होगा वहाँ वो काम नहीं करता है. और आखिर में वो ये सोचता है कि मुझे यहाँ बेनिफिट नहीं होगा करके वो काम छोड़ देता है. जो ये सोचता है कि मेरे आखिर में यहाँ काम नहीं होगा, काम छोड़ देता है, वो अपनी आखिरत छोड़ देता है. अगर वो ये सोचे कि भाई नहीं, मुझे काम इसलिए करना है कि मुझे जो है बंदे को राजी करने के साथ साथ खुदा को राजी करना है. अब खुदा को राजी करने का जहन अगर लोग लेके चलेंगे तो खुदा भी राजी होगा और बंदा भी राजी होगा. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जिस तरीके से आपका सवाल भी था कि क्यों हमारे लोगों की सियासत के अंदर ज्यादा जरूरतें हैं, क्यों, उसका ये रीजन एक सबसे बड़ा है कि कोई भी कम्युनिटी जब ऊपर आती है तो उसमें उनके समाज के लोगों का शेयर बहुत बड़ा होता है, उनका से बहुत बड़ा होता है. जैसे आपका लॉयर जो आपको रिप्रेजेंट करता है, अगर वो लॉयर आपका सही नहीं हो या आपके पास लॉयर ही नहीं हो, आप किसी और पे डिपेंड करता हो, तो आपका केस कितना अच्छा चल सकता है ये आप खुद समझ सकते हैं. लेकिन सियासत में अगर आपके लोग आते हैं, अपने लोग उस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, फिर चाहे एनजीओ के माध्यम से है. दो तरीके हैं इस देश में लड़ने के. एक तो एनजीओ के माध्यम से लड़ सकते हैं, जैसे मेराज भाई हैं जिनको पॉलिटिकल कोई एम्बिशियस नहीं है, मेरे पुराने दोस्त हैं. यानी वो एक जो है वो
पैरेलल तरीके से हम लोग दोनों काम कर रहे हैं. सोशल वर्कर ज्यादा है. सोशल वर्कर ज्यादा है. वो कह रहा हूँ कि वो सोशल वर्क से लोगों की खिदमत कर रहे हैं, मैं पॉलिटिकल से खिदमत कर रहा हूँ. तो दोनों जो है वो खिदमत खल्क का ही काम कर रहे हैं. अब दो तरीके की खिदमत खल्क के, क्योंकि जो टॉपिक था तो मैंने वो बात निकली तो बता दूं कि दो तरीके के होते हैं. एक लोगों को फायदा पहुंचाना, एक लोगों की तकलीफें दूर करना, एक लोगों की समस्याओं से उलझना, एक लोगों को परेशानी से दूर निकालना, ये खिदमत खल्क भी हो गया. उसी तरीके से हमारे इस्लाम का प्रचार करना, खुदा ने अलग अलग फील्ड में अलग अलग लोगों को इसलिए काबिज किया हो ताकि ये सारे लोग मिलके जो सही तरीके के रास्ता, जो आम लोग हैं, जहाँ पे आज भी हमारी जो कौम है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी एजुकेशन लेवल में बहुत ज़्यादा पीछे हैं. आज भी बहुत ज़्यादा पीछे. असलम भाई, बीच में टोक रहा हूँ मैं आपको. इस हवाले से मैं सवाल करूंगा, आपके पास आऊंगा. जो मेरा सवाल था, अगेन मैं उस सवाल की एक ब्रांच आप तक वापस लाता हूँ. आपने कहा कि आज़ादी से पहले सियासत नहीं थी और एक सबका मिलकर गोल था कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराना है. लेकिन थोड़ा सा मेरी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स है, बीइंग स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होने के बाद 1935-36 में हिंदुस्तान में पहली सरकार बनी हिंदुस्तानियों की, जिसमें बड़ी सियासत हुई, जिसमें पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर ने पहली बार बीइंग फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश किया पार्लियामेंट में, जिसकी मुखालफत हुई, जो हमें कोर्सेज में यहाँ हिंदुस्तान में 90s तक 85 तक पढ़ाया जाता रहा. या कांग्रेस की अपनी सियासत, या कांग्रेस और लीग की सियासत, या हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद महात्मा गांधी का सिर्फ राष्ट्रीय पिता बन जाना, कोई गवर्नर जनरल की पोस्ट नहीं लेना, कोई प्रेसिडेंट की पोस्ट नहीं लेना, कोई प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट नहीं लेना, ये सियासत से दूरी रखते हुए या सियासत से कुर्बत रखते हुए खिदमत खल्क नहीं था तो और क्या था? सोशल वर्क नहीं था तो और क्या था? सिर्फ मैं जानना ये चाहता हूँ कि उस जमाने के जो लीडरान थे, जो लीडर होने के साथ साथ सोशल वर्कर भी थे बहुत बड़े, वो फुकदान आज के आम सियासतदान में क्यों उसकी कमी पाई जाती है? देखिए, आपके जो सवाल है उसमें खुद उसका जवाब है कि उस वक्त जो माहौल क्रिएट हुआ इस देश में, उसके कुछ सालों बाद ही देश में पार्टीशन हो गया. तो यही जो सोशल वर्क जो कर रहे थे, जो देश को आज़ाद करने के लिए कंधे से कंधा मिला के जब चल रहे थे, तो जब एक चीज हासिल हो गई, आज़ादी, उस वक्त भी सियासत कर रहे थे. Exactly. भाई उस वक्त भी सियासत कर रहे थे. उस वक्त भी पोस्ट को लेके झगड़े थे, चाहे मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो, कुछ उस वक्त भी बड़ी सियासतें थी, मारामारी थी, कौन कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनेगा, कौन लीग का सदर बनेगा. मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन पहले आपने कहा था, आपका सवाल इस तरह का था कि ये सारे लोग जो है कभी सियासत नहीं कर रहे थे, सिर्फ खिदमत खल्क कर रहे थे. इससे पहले आपने कहा था, तब मैंने कहा था कि उस वक्त डेमोक्रेसी नहीं थी, इसलिए सबका गोल एक था कि हमें सबसे पहले देश को अंग्रेजों से छुटकारा करना है. जी. छुटकारा होते ही फिर ऑटोमेटिकली जो है लीडरशिप की बात आती है. ऐसा नहीं करते तो वैसा हो जाता, ये एक बोलने का बात होती है. अगर महात्मा गांधी जी ने उस वक्त एक अपना डिसीजन लिया होता तो शायद हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है अलग नहीं होता. अगर उस वक्त उन्होंने एक कॉल लिया होता कि भाई ठीक है, दो जन लोगों में विवाद है तो मैं खुद बन जाता हूं, तो हो सकता है शायद हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था. तो जो होता है, जो घटना घटती है, उसको तो घटना ही होता है, लेकिन उसके बाद ये बहुत सारी बातें आती है. महात्मा गांधी जी ने बहुत ही एग्रेसिव तौर से उन्होंने लीडरशिप ली. अगर लीडरशिप नहीं लेते, वो कॉल नहीं लेते, तो लाखों लोग उनके पीछे जो है डांडी मार्च नहीं करते, नमक के लिए इतना बड़ा आंदोलन नहीं करते, लाखों लोग जो है एक जगह इकट्ठा होकर जो है अपनी जान की कुर्बानियां नहीं देते. लीडरशिप तो किया था उन्होंने, यानी पॉलिटिकल का एक बेस तो था. फ्री इंडिया मूवमेंट एक पॉलिटिकल बेस ही था. तो ये बिल्कुल मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा कि उसमें सियासत नहीं थी. सियासत ही तो थी वो. नहीं, बिल्कुल. आप जो आजादी लिया है वो आपने जंग के माध्यम से नहीं लिया, सियासत और डेमोक्रेसी के माध्यम से लिया है. आपने ना तो तलवारें चलाई, आपने ना तो गोली चलाई, ना आपने तोप चलाई. जो डेमोक्रेसी का एक अपने पास हथियार था, उस हथियार के माध्यम से ही हम लोगों ने अंग्रेजों से लड़ा और पूरे प्रेशर लाया वर्ल्ड यूएन का, और उसके तहत हमें ये आजादी मिली. सियासत वो हथियार था जिसके जरिए हमें आजादी मिली. असलम भाई बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमको बता रहे. मेराज भाई, मैंने पढ़ा डॉक्टर अंबेडकर की किताब में, डॉक्टर अंबेडकर से किसी ने पूछा कि हिंदुस्तान का राष्ट्रपिता तो आपको होना चाहिए था, गरीबों के मसीहा तो आप थे, फिर महात्मा गांधी कैसे हो गए? तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये लिखा है कि मुझसे गलती ये हुई कि मैंने सूट पहन लिया, और गांधी जी ने अच्छा काम ये किया कि जो साउथ अफ्रीका से आए थे कि उन्होंने सूट उतार के धोती पहन ली और आम आवाम के दरमियान चले गए, यानी खिदमत खल्क में लग गए. आप इस खिदमत खल्क को लेके और सियासत को लेके गुजरे हुए कल के लीडरान, गुजरे हुए कल के सियासतदान और आज के सियासतदान में क्या फर्क देखते हैं? बेसिक फर्क नीयत का है. पिछले जो सियासतदान थे, चाहे जिस कम्युनिटी या जिस सेक्ट्स या जिस जात धर्म के ताल्लुक रखने वाले, तो उनकी नीयत साफ थी.
ان کا گول صاف تھا، ان کا مقصد سامنے تھا. مقصد یہ تھا کہ کسی طرح اس ملک کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرایا جائے اور اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جائے. استحصال جو ایکسپلائٹیشن انگریزی حکومت کر رہی تھی اس کو ختم کر کے ایک صاف ستھرا ملک جس میں سارے لوگوں کو آزادی ہو، سارے لوگوں کے حقوق کی ادائیگی ہو سکے، یہ ہو سکے. لیکن جب آزادی مل گئی تو کچھ دنوں تک پرانے لوگ اس راستے پر گامزن ضرور رہے، لیکن جیسے جیسے ماحول تیز بدلتا گیا تو لوگوں نے اپنے مقاصد بدلنے شروع کر دیے. پہلے سیاست کا یہ مقصد ہوا کرتا تھا خدمت خلق، اصل میں ملک کی ترقی، معاشی ترقی، تعلیمی ترقی، اقتصادی ترقی، تمام ترقیاں، لوگوں کی خوشحالی، یہ تمام. لیکن دھیرے دھیرے لوگوں کا فوکس، کیمرہ جو ٹرن ہو کے ان کے اپنی ذات، اپنے خاندان، اپنا کریئر، اپنی سوسائٹی، اپنی کمیونٹی پر آ گیا. جہاں یہ آیا وہیں سے خرابیاں آنا شروع کی. پھر لوگوں نے ووٹ بینک بنانے شروع کیے، لوگوں نے ووٹنگ پالیٹکس شروع کی، لوگوں نے ووٹ کے ذریعے کمیونٹیوں کا، جاتیوں کا، دھرموں کا، مذہبوں کا استحصال شروع کیا. اور نتیجتاً ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ ایک نفرت کی سیاست پورے ملک میں پھیل رہی ہے. وہ ملک جو مختلف پھولوں کا گلدستہ تھا، جہاں ہندو تھے، دلت تھے، مسلمان تھے، او بی سی، ایس ٹی، ایس سی، سارے لوگوں نے مل کر آزادی کی جنگ کو لڑا، آزادی حاصل کی. اس کے بعد یہ پھٹ گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اور آج یہ عالم ہو گیا ہے پہلے ذات کہ میرا فائدہ ہو جائے سیاست سے، مجھے کیا فائدہ ملے گا. ایک کارپوریٹر، ایک ایم ایل اے اور ایک ایم پی یہی سوچتا. سارے لوگ ایسے نہیں ہیں لیکن اکثریت ان کی ایسی ہو گئی. بہت سارے لوگ اچھے لوگ ہیں، آج بھی خدمت کرتے ہیں، آج بھی وہ لوگ کاروبار نہیں سمجھتے ہیں سیاست کو، لیکن زیادہ تر لوگ اس کو کاروبار سمجھنے لگ گئے ہیں. ایک بات بیچ میں آپ نے کہی تھی این جی اوز والی، وہ تھوڑا سی میں بتا دوں کہ دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ جب کام پھیلتا ہے تو ہینڈز کی ضرورت پڑتی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جیسا آزادی سے پہلے جو معاملہ تھا. میں بیچ میں روکوں، میں این جی اوز بڑا ٹاپک اور میں آپ کے پاس آؤں گا، چلے میں ڈیٹیل میں ہم تینوں سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے میں زید بھائی کی طرف آتا ہوں. بہت اچھی بات ابھی معراج بھائی نے کہی کہ سیاست جو ہے اس میں نفرت اور اس میں سیلف سینٹرڈ ہونا، اپنا فائدہ سوچنا، اس نے کہیں نہ کہیں خدمت خلق کے جذبے کو کمزور کیا ہے. زید بھائی، میں نے آپ سے پہلے سوال پوچھا تھا، اب اس سوال پہ واپس آتا ہوں کہ یہ جو خدمت خلق ہے یہ تو اسلام کا سب سے پہلے شیوا ہے، جہاں اسلام جو یہ سکھاتا ہے کہ آپ تب تک کھانا نہ کھائیں جب تک آپ اپنے پڑوس میں یہ پیور نہ کر لیں کہ اس نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، خواہ وہ آپ کا بھائی ہو نہ ہو، ہم مذہب ہو نہ ہو، لیکن آپ یہ انشور کر لیں. یہ خدمت خلق ہے. آپ راہ میں پڑا پتھر اٹھا کے ایک طرف رکھ دیں، یہ خدمت خلق ہے. کہیں آپ نابینا شخص کو دیکھیں، اسے راستہ کراس کرا دیں، یہ خدمت خلق ہے. تو یہ سب بنیادی ڈیوٹیز ہیں اسلام میں، جو میری انڈرسٹینڈنگ آف اسلام ہے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. تو یہ مسلمانوں کا شیوا تھا، یہ مسلمانوں سے چھن کے دوسرے لوگوں کے پاس کیسے چلا گیا؟ آج مسلمان سوشل ورک کرنے کی بجائے اسے سوشل ورک کیے جانے کی ضرورت پڑ رہی ہے اس کے ساتھ. ایسا کیوں؟ کہاں کیا کمی آئی؟ دیکھیے، بہت اہم بات یہاں یہ ہے کہ جس طرح مسلمان اسلام سے دور ہوئے، دین سے دور ہوئے، عمل سے دور ہوئے، ایمان سے دور ہوئے، نماز سے دور ہوئے، قرآن سے دور ہوئے، ساتھ ساتھ میں خدمت خلق سے بھی دور ہو گئے. تو یہاں بات یہ ہے کہ اسلام نے تو وہ ویژن دیا ہے کہ انڈیویجول لیول سے لے کر انسٹیٹیوشنل لیول سے لے کر پولیٹیکل لیول تک ہر انسان کی ڈیوٹیز ہے. تو جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص رستہ چل رہا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کوئی سنکٹ ہے، کوئی پرابلم ہے، پیڑ راستے کو روکا ہوا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے دیکھا اس شخص کو کہ وہ جنت میں گھوم رہا تھا جس نے راستے سے پیڑ کو کاٹ کر کے ہٹایا، جو بلاک تھا، روڈ بلاک تھا. سوشل ورک کسی نے نہیں دیکھا لیکن اللہ نے دیکھا. تو جیسے اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ ہر لیول پر لوگوں کی ذمہ داری ہے. مثال کے طور پر بہت خطرناک حدیث بتانے والا ہوں، سنن ابو داؤد میں ہے اور سنن ترمذی میں صحیح سند سے ہے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ ذمہ دار بناتا ہے اور لوگوں کے اوپر ذمہ دار بناتا ہے اور وہ لوگوں کے لیے اویلیبل نہیں ہوتا ان کے مسائل کو سالو کرنے کے لیے، تو اللہ اس کے لیے دروازے کو بند کر دے گا اپنی رحمت کے. تو اللہ کے رحمت کے دروازے اس شخص کے لیے بند ہو جائیں گے. یعنی یہ ایک وارننگ ہے اس شخص کے لیے. کہاں ریوارڈ بھی ہے کہ عرش کا سایہ بھی ملنے کا چانس ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں اس کے اندر خطرناک بات بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شخص 10 آدمی پہ امیر ہے، وہ صرف 10 آدمی پہ رول کر رہا ہے، لیکن اگر وہ ان کی نیڈز پورا نہیں کرتا تو قیامت کے دن آئے گا اس کے ہاتھ اس کی گردن کے اوپر شیکلز پورے باندھے ہوئے ہوں گے، تو یہ اس کی سزا ہوگی. یعنی یہ ایک وارننگ بھی ہے. اب یہاں کیا بات ہے کہ ہم سب اگر ایک نظریہ رکھیں کہ ایک کا ٹینشن لے لیں، اللہ تعالیٰ کا، کسی اور کا نہیں. جیسے ایک انسان ساروں کا ٹینشن نہیں لے سکتا. ہم ایک مثال دیکھیں کہ ایک شخص ہے، ایک کمپنی میں کام کر رہا ہے جہاں اس کا ایک باس ہے، اور ایک ہے جہاں 10 باسز ہیں اور 10 باس کی اس کو بات سننا پڑتا ہے.
تو اسے 10 کو خوش کرنا ہے اسے بہت زیادہ ٹینشن لینا پڑے گا، جس کو 1 کو خوش کرنا ہے اسے 1 کا ٹینشن لینا ہے. ہم یہ نہ سوچیں کہ فلاں لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہیں گے، فلاں دیکھ رہے ہیں، فلاں کیا ہے. ہم یہ دیکھیں اللہ دیکھ رہا ہے، فنش. اللہ خوش ہے تو بالکل صحیح بات ہے کہ اللہ لوگوں کے دلوں کو بھی کنٹرول کرتا ہے، اور لوگوں کے دلوں کو مائل کر دینا وہ اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ چیز دیتا ہے. اور یقیناً یہ سب جو عروج اور زوال ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے، اس کی ہی مرضی سے ہو رہا ہے. تو یقیناً ہماری ڈیوٹی تھی کہ ہم دنیا کے انسانوں تک پہنچائیں. بٹ آج بہت سیڈ بات ہے کہ بالکل صحیح فریز آپ کی زبان سے نکلا کہ ہمیں الٹا سوشل ورک کی ضرورت پڑ گئی. ہم کئی بار جا کے کہتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے کچھ کیوں نہیں کرتا، حالانکہ ہم کرنے والے ہیں. اسلام نے تو یہ سکھایا کہ یو ہیو ٹو بی دا ون ہو از گیونگ. ہاتھ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کیسے لوگوں کو بینیفٹ پہنچا سکتے ہیں، ہم فائدہ کیسے پہنچا سکتے ہیں، ان واٹ وے. تو بات یہاں یہ ہے کہ زندگی کے اندر ڈیفیکلٹ ٹائمز آتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین پرکھتا ہے، اور اس نے یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ جو اس کے راستے میں چلیں گے اللہ ان کے لیے راستے کھول دے گا، ہموار کر دے گا وہاں سے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. تو فیکٹ یہ ہے کہ اللہ کی مدد بھی آئے گی، اور ہم مسلمانوں کو یہ ریئلائز کرنا ہے کہ ہمارا دین صرف ہماری مسجد تک نہیں ہے، ہمارا دین صرف ہماری نمازوں تک نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑا اسپیکٹ یہ خدمت خلق کا اسپیکٹ ہے اسلام میں، جس سے اتنی ساری نیکیاں کمائی جا سکتی ہے جو کوئی شخص امیجن نہیں کر سکتا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بیسٹ آدمی کون ہے، کہا کہ انفعہم للناس، سب سے زیادہ جو بینیفیشیل ہوتا ہے وہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بھی ہوتا ہے. بہت خوبصورت باتیں زید بھائی نے ہم کو بتائیں. اسلام آپ سے یہ نہیں چاہتا کہ آپ صرف مسجدوں تک یا جانمازوں تک محدود ہو کے رہ جائیں، بلکہ اپنی عام زندگی میں خدمت خلق کو اسی طرح شامل کر لیں جس طرح آپ دوسری عبادات کو رکھتے ہیں. تب آپ کے مسلمان ہونے کا حق پورا ہوگا. ناظرین آئیے اسلم بھائی کے پاس چلتے ہیں اور اسلم بھائی سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اسلم بھائی یہ این جی اوز ہوتے کیا ہے؟ انفیکٹ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں. ہم عام طور پہ سنتے ہیں این جی اوز، فلاں این جی او کی فلاں لیڈر، فلاں این جی او نے یہ کیا یہ کیا. یہ این جی اوز ہیں کیا انفیکٹ؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک ہوتی ہے گورنمنٹ آرگنائزیشن، اور ایک نان گورنمنٹ آرگنائزیشن. نان گورنمنٹ آرگنائزیشن یعنی این جی او مینس نان گورنمنٹ آرگنائزیشن، جس سے جو ایک سسٹم ہے ہمارے اس دیش کے اندر، یہ سسٹم سے ان کا کوئی کنیکشن نہیں ہوتا ہے، یہ سسٹم سے ان کی کوئی لین دین یا پگار یا اس طریقے کی کوئی تال میل نہیں ہوتی ہے. اور ان کا کام ہوتا ہے کہ ایک واچ ڈاگ کی طرح جو سسٹم کام کر رہا ہے اس کے اوپر نظر رکھنا، یا سسٹم سے کہیں لیپسس ہو رہی ہے اس کو صحیح کروانا. یعنی بیسیکلی جو کام ایک سیاست مند جو کرتے ہیں اس کا ہی ایک پیرلل ورژن ہے، مطلب مورل اینڈ سوشل پولیسنگ. مورلنگ سمجھو ایک دم پوری اچھی طریقے سے وہی ہے. لیکن جس طریقے سے معراج بھائی نے بتایا کہ آج جو سٹیٹس ہے وہ پولیٹیشینز کا بہت زیادہ گرا ہوا ہے، اس میں بالکل ان سے اگری کرتا ہوں، اس میں کوئی دو مت نہیں. کیونکہ جس طریقے سے آج میڈیا ایکٹیو ہوا ہے تو ساری چیزیں ایکسپوز ہونے لگی ہے. اس وقت ایک میڈیا نہیں ایکتا تھا، ایک آدمی ایک ریڈیو لے کے اپنے گاؤں میں بیٹھتا تھا تو پورا گاؤں اس کو سنتا تھا. آج گھر گھر کے اندر جو ہے وہ میڈیا پہنچی ہوئی ہے. اور جیسے بھائی صاحب نے بتایا ایک دم صحیح ہے کہ مسلمان کمزور اور پیچھے کیوں رہ گیا. وہ سب سے بڑا ہی انہوں نے اس کا ادہرن دے دیا کہ اس نے اسلام کو چھوڑ دیا، اسلام کی سبق کو چھوڑ دیا. اسلام کیا سکھاتا ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پیشن گوئی کر دی تھی. ایک بھی چیز آج جو ہو رہی ہے اس کی پیشن گوئی نہیں ہوئی ہوگی، وہ مجھے بولیے، میں اس کے اوپر 4 گھنٹہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار. چھوٹی سی چھوٹی چیز کے گھر گھر میں جو ناچ گانوں سے لے کے آدمی جو ہوائی پہ جائے گا، چاند پہ جائے گا، یہ ساری پیشن گوئیاں جو ہے کئی 100 سال پہلے ہوئی ہے. آج جو ہاتھ دینے والے تھے وہ لینے والے کیوں ہو گئے؟ کیونکہ ہم وہ دینے والے کی صفوں کو چھوڑ کے لینے والوں کی صفوں میں چلے گئے. ہم ہماری تواریخ بھول گئے، ہماری حدیثیں بھول گئے، ہمیں قرآن شریف میں کس طریقے کو ایک مسلمان کو چلنا چاہیے وہ ساری چیزیں بھول گئے. ایک پڑوسی کو کھلانے کے بعد ہمیں کھانا ہے وہ چیزیں ہم بھول گئے. ہم نے بڑی بڑی مسجدیں تو بنا دی لیکن آج صرف جمعہ کی 2 رکعت تک کا جو ہے وہ محدود رہ گئی ہے. اس کے بعد اگر آپ جاؤ گے تو آپ ہارڈلی 10% لوگوں کو پائیں گے. تو اسی لیے جو ایجوکیشن لیول کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہی قوم ترقی کرتی ہے. اور آج آپ کو پتا ہوگا کہ اسلام میں کہا گیا تجارت کریے. یہ اس وقت جو کارپوریٹ ورلڈ آج آئے ہیں نا، یہ تو اسلام جب بنا اس وقت کہا کہ بھائی آپ بہت اچھی بات کی آپ نے، بہت اچھی بات. کارپوریٹ ورلڈ کو تو اسی وقت ثابت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تھا جب اس کا کوئی امیجنیشن نہیں تھا، کوئی دور تک کا، کوئی فرش سے لے کے چاند تک کا اس کا کوئی امیجنیشن تھا. تو وہی چیزیں آج جو انہوں نے راہ بتائی تھی وہ ہم اس راہ پہ نہیں چلے، اس راہ کو جو لوگوں نے پکڑا وہ ترقی کرے جا رہے ہیں. کارپوریٹ ورلڈ میں جو لوگ ہیں آج ہمارے سو کالڈ بہت کم لوگ ہیں، نہیں کے برابر ہیں سمجھو. آج اگر
10 یا 15 جو لسٹ لی جائے گی بلینئرز لوگوں کی، اس میں ہمارا کوئی ایک بھی نہیں ہے، ڈیفینیٹلی نہیں ہے. اس لیے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں وہ چیز کو پکڑا نہیں، صحیح طریقے سے گئے نہیں. ایک دم صحیح کہا کہ ہم اگر اس طریقے سے ہوتے اور ہم صرف ہمارا ریلیجن کو صحیح طریقے سے فالو کریں، دین اور دنیا دونوں میں ہم انشاءاللہ جو ہے وسیع بن. اگر ہم اپنے ریلیجن اپنے مذہب کو ٹھیک طرح سے فالو کریں تو دین اور دنیا دونوں میں کہیں کوئی کمی کوئی فرق نہ رہے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو من کے اس پاپ کو دھونا ہے، من کے اندر جمے ہوئے پاپ کے اس میل کو نکالنا ہے اور اپنے مذہب کو ٹھیک سے سمجھنا ہے اور اس پہ چلنا ہے، ہماری دقتیں دور ہو جائیں گی. آئیے معراج بھائی سے پوچھتے ہیں کہ معراج بھائی، آپ آج کے زمانے میں، آج کے ماحول میں این جی اوز کا کیا رول پاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آج کے زمانے میں این جی اوز کا بہت بڑا رول ہے. لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، کام زیادہ ہو گیا ہے، اور سیاست داں مطلب پرست ہو گئے ہیں، موقع پرست ہو گئے ہیں، اپرچونسٹ ہو گئے ہیں. تو ایک ایم ایل اے، ایک کارپوریٹر، ایک ایم پی چن کے آنے کے بعد جتنی توجہ اور ایمانداری کے ساتھ لوگوں کی خدمت کیا کرتا تھا، اس میں جتنی کمی آئی تو گیپ ہو گیا. تو جب ہمارے آپ کے جیسے بہت سارے لوگوں نے محسوس کیا تو این جی اوز بنائی اور این جی اوز کے تھرو کام کرنا شروع کیا. اس میں 2-3 طرح کے کام ہوتے ہیں. ایک تو وہ انفارمیشن، وہ لوگوں کے فائدے کی اسکیمز جو گورنمنٹ بناتی ہے، وہ سرکاری نوکر جو ہے وہ پوری ایمانداری سے لوگوں کے پاس نہیں پہنچاتے ہیں. نتیجتاً آپ نے دیکھا ہو کہ بہت سارے فنڈز بنتے ہیں، اسلم شیخ صاحب جانتے ہوں گے، اور وہ استعمال نہ ہونے کی وجہ سے لیپس ہو جاتے ہیں، پڑے رہتے ہیں، لیپس ہو جاتے ہیں. اس میں خرد برد ہوتی ہے، اس کا مس یوز ہوتا ہے. تو یہ این جی اوز لوگوں تک اس کو انفارم کرتی ہیں کہ یہ اسکیمیں ہیں، آپ ایسے ایسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ کام کر کے، یہ کام کر کے، یہ کام کر کے. اس کے علاوہ اسکول بنانے کا کام، کالجز بنانے کا کام. اور تیسری بات جو اسلم صاحب نے کہی، واش ڈاگ کا، کہ کچھ گورنمنٹ کی اسکیمیں ایسی آئیں جو عوام الناس کے لیے، جنتا کے لیے نقصان دہ ہوں، تو ان کے لیے وہ لوگ اویئرنیس پروگرام چلاتے ہیں، لوگوں تک بتاتے ہیں کہ بھئی یہ کام غلط ہو رہا ہے. اس کے لیے پھر بہت ساری جو جمہوری طریقے ہیں، مورچہ، دھرنا، میمورنڈم، ایکس وائی زیڈ، سب کرتے ہیں. تو یہ فرق ہوتا ہے این جی اوز میں. اور اسی لیے آج این جی اوز کا بھی یہ بات الگ ہے کہ این جی اوز میں بھی خرابیاں آنا شروع ہو گئی ہیں. میں اس پہ آنے والا تھا. دیکھیں ایسا ہے، جب خرابی آتی ہے کسی ملک میں، جب خرابی آنا شروع ہوتی ہے تو اس کے اثرات نیچے سے اوپر تک اور اوپر سے نیچے تک سب کو متاثر کرتے ہیں. معراج بھائی، یہ خرابی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ خرابی سے مراد اول چیز ایمانداری، کہ آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے، جو رسپانسبلٹی آپ کی ہے، وہ پورا نہ کرتے ہوئے آپ دوسرے کام میں لگ گئے، اپنی ذات کے لیے لگ گئے، اپنی کمیونٹی کے لیے صرف لگ گئے. ایک منٹ میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. زید بھائی، اپنی ذات کے لیے کچھ کرنا، اپنی ذات پہ لگ جانا، معراج صدیقی صاحب کی گفتگو سے بہت اچھی بات نکلی. صرف اپنی ذات کے لیے، ہاں صرف، چلیے یوں کہہ لیجیے، صرف اپنی ذات کے لیے لگ جانا کوئی بری بات؟ دیکھیے، کوئی ایک انسان ہے جو بزنس کر رہا ہے خود کے لیے، وہ بزنس کر رہا ہے، لیکن جہاں پہ جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ کام کے اندر اللہ کے لیے رہنے دینا ہے. جیسے نماز کوئی پڑھ رہا ہے تو اللہ کے لیے ہے، اس کے اندر کوئی اور مقصد نہ ہو. اب یہاں یہ بات ہے کہ مثال کے طور پر پولیٹیکل طور پر ایک پولیٹیشین ہے جو کئی لوگوں کے پرابلمس کو سالو کرتا ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب ایک پولیٹیشین ہے جو سنسیئرلی اللہ کے لیے کر رہا ہے اور لوگوں کو بینیفٹ پہنچ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی نواز رہا ہے، آخرت کا بھی اس کا ذخیرہ جمع ہو رہا ہے. لیکن ایک دوسرا پولیٹیشین ہے جو یہ نہیں سوچتا ہے کہ اللہ کے لیے ہے، ہی از ناٹ بادرڈ، اسے یہ چاہیے بس میں سامنے کروں تاکہ پرٹیکولر میرے ووٹس جمع ہو جائیں. ہم جانتے ہیں کہ یہ انسنسیئرٹی دکھتی کیسے ہیں، جب پولیٹیشین صرف الیکشن ٹائم پہ دکھائی دیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سنسیئر نہیں ہے. پبلک بھی سمجھتی ہے یہ بات. تو مان لیجئے جیسے مثال کے طور پر جو ایریاز میں کہیں کوئی کریڈٹ نہیں ملنے والا ہے، وہاں پہ کام کرنے میں اگر کسی کو انٹرسٹ نہ ہو تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں اگر اللہ کے لیے ہوتا تو امپورٹنس اور پرائرٹی، اہمیت جہاں زیادہ ہے، جہاں زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے، کہ جہاں ووٹس زیادہ مل سکتے ہیں وہ پرٹیکولر پرائرٹی ہے یا اللہ کے لیے کرنا زیادہ پرائرٹی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آؤٹ سائڈ سیم ہوگا لیکن اندر کی نیت کی بات ہوگی. مطلب ایک سیم کام ایک شخص غلط نیت سے بھی کر سکتا ہے اور ایک شخص اچھی نیت سے بھی کر سکتا ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہم لوگ اگر ریئلی چاہ رہے ہیں اور اگر یہ جو ڈسکشن ہو رہا ہے، یہ ڈسکشن سے ہم چاہتے ہیں کہ ایک اچھا رزلٹ پیدا ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں سے اپیل کریں، اور سب عوام سے، لوگوں سے، یہاں تک آگے پولیٹیشین سے، کہ ہم سب کو اپنی نیت کو خالص اللہ کے لیے کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہاتھ دیے ہوئے اللہ کے، مال دیا ہوا اللہ کا، پوزیشن دی ہوئی اللہ کی، طاقت دیا ہوا اللہ کی، تمام چیزیں دی ہوئی جب اللہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ واپس بھی لے گا، اور انسانوں کو حساب دینا ہوگا. انسانوں کو اللہ کے سامنے یقیناً
کھڑا ہونا پڑے گا. تو تب یہ دیکھیں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر بہت سارے NGOs ہوتے ہیں, بہت سارے پولیٹیکل پارٹی کے ورکرز ہوتے ہیں, ان کا ایک مقصد جیسے مثال کے طور پر کسی کا یہ ہے کہ میرا نام ہو جائے یا کسی کا یہ ہو کہ میری فوٹو بورڈ پہ آ جائے, تو وہ چیز پرائرٹی نہ بنے, بلکہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجھے قیامت کے دن جب میں کھڑا رہوں تو ایک ایسا عمل ہو جائے جو مجھے آخرت میں بچا لے, ایک ایسی چیز ہو جو ترازو میں ایک وزن بن جائے جس سے کہ میں اپنی زندگی کے مقصد کو پانے میں کامیاب ہو جاؤں, اور فیلئر والے لوگوں کی لسٹ میں نہیں بلکہ کامیاب لوگوں کی لسٹ میں میرا نام آ جائے. تو یہ سنسیئرٹی روٹ سے جب تک نہیں آئے گی نا, تو تب تک آپ جو بات کر رہے ہو, جو آپ بات لیمنٹ کر رہے تھے کہ پاس کے زمانے میں اور ابھی کے زمانے میں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے تو برائی بھی جیسے ایک لیول آگے بڑھتی دکھ رہی ہے. پتہ نہیں آگے کے زمانے اور دور میں اور کتنی برائیاں آگے بڑھے گی, لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سلیوشن کا حصہ بنیں تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو اور انٹینشنز کو اور کنیکشن کو صرف اللہ کے ساتھ کر دیں, اور جب وہ ہوگا تو تب ریئل سوشل ورک سٹارٹ ہوگا اور ریئل پولیٹیکل بینیفٹ لوگوں تک پہنچے گا. رائٹ, جب ہم لوگ اپنی ڈیڈ, اپنی ول, اپنی اکاؤنٹیبلٹی آل مائٹی اللہ رب العزت کے حوالے کر دیں گے, تب یہ اچھائیاں پیدا ہوں گی جن کے ہم خواب دیکھتے ہیں. آئیے اس گفتگو کو ایک نیا موڑ دیتے ہیں. عام طور پر جب سیاست اور خدمت خلق پہ بات ہوتی ہے تو ہمیشہ پولیٹیشینس کو اور NGOs کو اور کام کرنے والے لوگوں کو اور ان کی بیمانیوں کو اور ان کی ایمانداریوں کو اور ان کی اچھائیوں اور برائیوں کو گنا جاتا ہے اور اس پہ بات کی جاتی ہے. لیکن آئیے اب آج ہم تھوڑی دیر کے لیے ایک چھوٹے سے سیگمنٹ میں بات کریں کہ ان سیاست دانوں کی پریشانیاں کیا ہیں, ان خدمت خلق کرنے والوں کی پریشانیاں کیا ہیں. یہ ایک نیا پہلو ہوگا جو عام طور پہ گفتگو میں نہیں ہوتا. پریشانیاں کیا ہیں, اس میں سب سے بنیادی پریشانی جو میں دیکھتا ہوں میرے نقطۂ نظر سے, اسلم بھائی اور زیادہ ڈیٹیل میں بتائیں گے, وہ یہ جیسے کسی بھی سیاستدان, اسلم بھائی کو لے لیں مثال کے طور پہ. اسلم بھائی اگر MLA ہیں, بہت سارا خرچہ کر کے MLA بنے ہیں, اور اس کے بعد آج ان کو گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے جو ایک سرٹن اماؤنٹ ملتا ہوگا یا اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے جو سرٹن اماؤنٹ ملتا ہوگا, ایک تنخواہ کی طرح جسے کہہ لیں, جیسے مجھے یا آپ کو یا ہمارے سماج کے تمام لوگوں کو ملتا ہے, کیا وہ ان کی زندگی چلانے کے لیے کافی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ بالکل کافی نہیں. ان کی جو صبح سے شام تک کا خرچ ہے سوشل ورک کا, اسی میں اٹھ جاتا ہوگا میرے خیال میں. وہ باقی کا معاملہ کہاں سے آئے؟ پھر ایک بات. دوسری بات, کیا ایک پولیٹیشین کو اپنا کریئر بنانے یا کریئر اورینٹیڈ ہونے کا حق نہیں ہے؟ اسلم بھائی, یہ زیادہ پریشانی آپ بتا پائیں گے, آپ بتائیے پلیز. کہ دو چیزیں ہیں آپ کو میں بتانا چاہوں گا, کہ پریشانیاں اور تجارت. اب پریشانیاں جس طریقے سے, پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے کسی بھی MLA کو تنخواہ کے نام پہ یا ریمونریشن کے نام پہ یا بھتوں اور الاؤنس کے نام پہ کیا ملتا ہے؟ دیکھو ڈفرینٹ اسٹیٹس کے اندر ڈفرینٹ مہاراشٹر سے کہہ لیں, جیسے مہاراشٹر میں اگر آپ پکڑیں گے تو آپ دیکھیے کہ ایک 70-72 ہزار روپے کا منتھلی پیکج ملتا ہے. اب آپ بتائیے اگر اس بیس پہ اگر ہم پکڑیں گے, میں وہی کہہ رہا ہوں, میں ایک 70-72 ہزار کا ماتم منا لوں تھوڑی دیر. ایک اسٹیٹ کا MLA جو 4-4.5 لاکھ لوگوں کی دیکھ ریکھ کرتا ہے, اس کے بعد الیکشن لڑتا ہے, الیکشن لڑ کے روز مرہ کے خرچ نکالتا ہے, ایک آفس لے کے بیٹھتا ہے, 2-4 گاڑیاں لے کے چلتا ہے, ساتھ میں اگر گن مین ہوتا ہے تو اس کو کھانا کھلانا پڑتا ہے, اس کو بھی بھتا وتا کچھ دینا پڑتا ہوگا, آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی. آپ 72,000 روپے میں کیسے کام چلاتے ہیں, یہ بتائیے. میں آپ کو وہی بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے مانیٹر اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. پریشانیاں جو ہوتی ہے یہ جو ایک پولیٹیشینس کی جس طریقے سے کرٹیسائز ہو رہے ہیں آج پورے دیش بھر میں, جو ہے جس طریقے سے پولیٹیشین کو گرایا جا رہا ہے کہ یہ اپنا کیریئر بنانے میں لگے ہوئے ہیں, یہ لوگوں میں دھیان نہیں دیتے ہیں. جو لوگ یہ کرٹیسائز کرتے ہیں نا پینل پہ بیٹھ کے, بڑا آسان ہے بولنا کہ بھائی فلاں آپ جو بیٹھے ہو اور آپ آئے اپنی 2 قلم لکھی اور آدھا گھنٹہ آپ نے بول دیا, یہ بڑا آسان ہے بولنا. لیکن اس کو لکھنے میں آپ کا ذہن کتنا گیا, کتنا دیر آپ کو تیاری کرنی پڑی, کیا پوچھنا ہے, جب جواب یوں آئے گا تو اس کے اگینسٹ میں کیا بولنا ہے, اس کی تیاری کر کے آپ کو آنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے ایک پولیٹیشین جو ہوتا ہے اس کی تکلیفیاں میں آپ تھوڑی آپ کو بتاؤں گا. میں یہ نہیں بتاتا ہوں کہ پھر اس میں لوگ چینل میں کل ایک ڈیبیٹ دیکھ رہا تھا, اس میں بولا تھا اگر آپ کو یہ پریشانیاں تو آپ آئے کیوں. ہمارا آنے کا مقصد ہے, اس میں ہم آئے کیوں نہیں, ہم آئے آپ کے بولنے کے حساب سے نہیں آئے, ہم آئے ہم نے یہ فیلڈ چنا. دیکھیے ہم چاہتے ہیں تو ہم تجارت کرتے ہیں اور اپنے گھر میں آرام سے بیٹھتے ہیں, لیکن ہمارے قوم ہمارے لوگوں کو اگر مدد کرنی ہے, ہمارے لوگوں کی حفاظت کرنی ہے یا ان کو ترقی کی راہ لے جانا ہے, تو میرے ساتھ ان کی ترقی ہونا بھی بہت ضروری ہے. اور جب تک کا آپ ایک پوزیشن پہ نہیں بیٹھتے تب تک آپ لوگوں کو مدد نہیں کر سکتے ہو. آپ ایک سمجھو اپنی تجارت کے مادھیم سے اگر آپ 2 کروڑ روپے کماتے ہو تو سمجھو اس میں آپ 25-50 لاکھ روپے آپ جو ہے وہ لوگوں کو دے سکتے ہو. لیکن آپ ایک نمائندے جب بنتے ہو تو جو اپنے لوگ ہیں ان کی تکلیفیں, اس کو اگر 20 کروڑ روپیہ بھی لگتا ہے تو آپ سرکار سے لڑ کے ان کے لیے لگا سکتے ہو, ان کا ذریعہ بن سکتے ہو ان کو اس بحالی سے باہر نکالنے کا. تکلیفیں یہ ہے کہ ایک پولیٹیشین کی مجھے لگتا ہے کہ آج پرسنل لائف لگ بھگ 0 ہو جاتی. آفس میں آ تو جاتے ہیں اپنی مرضی سے, جانے کا کوئی ٹائم نہیں. اگر اس بیچ اٹھ کے گئے تو بولے دیکھیے ہم 2 گھنٹے سے رکے تھے, آپ اٹھ کے چلے گئے.
شادی میں جانا ہے, 8-10 شادیاں ہیں, آپ کو آنا ہی ہے, آپ آئیے پلیز. وہ نہیں چاہتے ہوئے بھی اس کو فلفل کرنا ہے. اس کی زندگانی جو اس طریقے سے چلتی ہے, یہ ساری چیزیں کبھی کوئی اٹھاتا نہیں ہے. اور اسلام نے 2 چیزیں کہی, جیسے انہوں نے کہا کہ پوسٹرز, بینرز وغیرہ کیوں. 2 چیزیں اسلام نے کہی ہے. کہیں کہا ہے کہ چھپا کے دو, اور کہیں کہا ہے کہ دکھا کے دو. چھپا کے اس لیے دو کہ اگر کسی غریب کو اگر آپ مدد کر رہے ہو تو اس کی شرم محسوس نہ ہو, تمہارا تو نفس بھی چھپا کے مغرور نہ دو. ہو. اور دکھا کے کئی جگہ اس لیے دیا گیا ہے کہ کہیں اچھی عمارت بن رہی ہے, کہیں کوئی بہت بڑا اسکول بن رہا ہے, ایک مسجد بن رہی ہے, کوئی اچھا چیز بن رہا ہے, آپ دکھاؤ تاکہ آپ کو دیکھے اور 2 لوگ ترغیب ملے لوگوں اس میں پارٹیسپیٹ کرے. یہ ساری چیزیں ہیں. اور انسان ترقی کیوں نہ کرے, کوئی بھی پولیٹیشین ہو, کوئی بھی آدمی ہو, وہ ضروری تھوڑی کہ اس 70-72 پہ اپنی زندگی نکالے. اگر اسے کوئی بزنس اپرچونٹی ملتی ہے اور وہ اپنی حلال کی کمائی کو ایمانداری سے اس کو آگے لے جا کے آتا ہے, اس کو ترقی کرنے کا پورا ادھیکار ہے. یہ تھوڑی ہے کہ اگر وہ سیاست مند بن گیا تو بس اسے آدھا پیٹ ہی کھانا ہے, یا اس ایریے میں اگر کچھ لوگ جو ہے بیچارے نہیں اچھے گھر میں رہ پاتے تو اس کو بھی اپنا گھر چھوڑ کے وہیں رہنا ہے. اسلم بھائی میں آپ کو ٹوکوں یہاں بیچ میں, کیوں کرے وہ بزنس؟ اس سے آگے جا رہا ہوں, یہ 72,000 کو بڑھا کے اس کی ضرورت پورا کرنے تک بناؤ نا. وہ بزنس میں اپنا وقت دے گا. جو آدمی اپنے بیوی بچوں, اپنے گھر کو وقت نہیں دے پا رہا, سوشل ورک میں, سماج کے لیے کام کرنے میں, اس کا اٹینشن ڈائیورٹ کر کے آپ بزنس کی طرف کیوں لے جا رہے ہیں؟ بزنس مین ہیں ہمیں لوگ کرنے کے لیے نا. بزنس کرنے والے اس 72,000 کو کم سے کم اس بیچارے کی ضرورتیں پوری ہونے تک تو لے کے جاؤ. اتنا تو ہو کہ وہ اسے بےمان ہونے کا موقع دے کیوں رہے ہیں ہم. آئیے معراج بھائی کے پاس آتے ہیں. معراج بھائی, سیاست کے حوالے سے ابھی اسلم بھائی نے بتایا, اور سوشل ورک کے NGOs کے حوالے سے ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ ہم سوشل ورکر کو ویلکم کرتے ہیں, دیکھتے رہے یہ بڑا کام کر رہے ہیں. کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ ان کام کرنے کے پیچھے جو ان کی اپنی ضرورتیں ہیں وہ کہاں سے پوری ہو رہی ہیں. اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ایک NGO میں کام کرنے والے شخص نے NGO کے اکاؤنٹ سے کرتا بنا لیا یا پینٹ بنا لی, فوراً ہم اس کے اوپر انگلی اٹھانا شروع کر دیں گے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ گھر سے دفتر تک یا دفتر سے اس جگہ تک جہاں سوشل ورک ہونا آتا ہے تو وہاں آٹو بھی لگتا ہے, اس میں بھی پیسے خرچ ہوتے ہوں گے, یا اس کے گھر پہ پیچھے اس کے بچے بیٹھے ہیں ان کو بھی ضرورت ہوتی ہوگی. تو کیا ایسا کچھ ہمارے نظام میں کہیں گڑبڑ ہے؟ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جو یہ ہمارا سوشل ورک کا نظام ہے, سیاست کا نظام ہے, اس میں کہیں کچھ گڑبڑ ہے کیا؟ جہاں ہم نے کچھ ناانصافیاں کی ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ, سیاست کرنے والوں کے ساتھ, خدمت خلق کرنے والوں کے ساتھ, یا ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ خدمت خلق ہو رہی ہے یا جن کے لیے سیاست ہو رہی ہے. بڑا وسیع موضوع ہے یہ. خرابیاں چاروں طرف سے ہیں, پریشانیاں بھی چاروں طرف سے ہیں. بس میں آدمی اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کر پاتا. کہ ایسا ہے, خدمت خلق جو ہے نا خالص نیک نیتی سے کی جانی چاہیے. خدمت خلق کرنے والا یہ نہ سوچے کہ اس سے میرے جیب بھرے گی نہیں بھرے گی, اگر یہ نیت بنا, ہاں ایکسپیکٹیشن نہیں ہونا چاہیے. لیکن کیا ہوتا ہے, دیکھیے اب ایک معاشرہ ہے, یہ اس میں سے کوئی لیڈر آئے گا تو اسی معاشرے سے آئے گا, تو اس معاشرے میں جو خرابیاں ہوں گی تقریباً ساری خرابیاں اس لیڈر میں ہوں گی, اس ٹیچر میں ہوں گی, اس ڈاکٹر میں ہوں گی, اس انجینئر میں ہوں گی, اس سوشل ورکر میں ہوں گی. تو معاشرہ, یہ معاشرہ جو ہے جیسا ہوگا, کچھ 19-20 اچھا برا, ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور خاص کر یہ سوچیں کہ میرے وجود کا مقصد کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مجھے کیوں بھیجا ہے, صرف کھانے کمانے, اپنی فیملی کو دیکھنے, اپنی کمیونٹی کو دیکھنے, یا کچھ اور بھی مقصد ہے. اگر ہم اپنے مقصد کو ٹارگٹ کر لیں تو پھر ضرورتوں کو محدود کر لیتا آدمی. کوئی سوشل ورکر جب سوشل ورک کے میدان میں آتا, خدمت خلق کے میدان میں آتا, تو یہ ساری پلاننگ کے ساتھ آتا ہے یا آنا چاہیے. وہ کیا پلاننگ ہو سکتی ہے بغیر بے ایمانی کے؟ بغیر بے ایمانی کو سوچ لے کہ بھئی میرے پاس 24 گھنٹے ہیں, مجھے 7 گھنٹے سونا ہے, بقیوں گھنٹوں میں مجھے اتنا کام اپنے پیٹ, اپنی فیملی کے لیے کرنا ہے, اتنی ارننگ, اتنا کام لوگوں کے لیے کرنا ہے, اتنا اس کے لیے. اگر وہ نظام الاوقات بنا لے تو میرے خیال سے خرابیاں آنے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. اور ابھی اسلم صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ دیکھیے گناہ کے مواقع کا نہ ملنا بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. بے شک سچی بات ہے. آپ کو کسی کاجل یا کوئلے کی کوٹری میں بھیج دیا جائے اور آپ سے یہ امید رکھی جائے پوری کہ آپ اجلے کپڑے لے ایک دم اجلے کپڑے لے آئیں, تو بڑی عجیب بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو یہ موقع ہی نہیں دے کہ آپ گناہوں کے راستے پہ جائیں, گناہ آپ کے پاس چل کر آئے, تو اس سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی کوئی نہیں ہو سکتی. میں بھی اکثر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ مواقع ہی نہ آنے دے کہ میرے ایمان کی آزمائش ہونے لگے. کمزور ایمان, ناتما کاندھے, اس میں آزمائش, تو ہم تو ہونا یہ چاہیے کہ کوئی سوشل ورکر اگر سوشل ورک کے میدان میں آتا ہے تو اس کا اپنا مینجمنٹ کر لے کہ مجھے
اتنا حصہ اپنی فیملی کی ارننگ کے لیے دینا ہے, یہاں سے ارن کرنا ہے اور یہ دینا ہے, اتنا حصہ مجھے لوگوں کی خدمت کے لیے دینا ہے. اگر یہ کر کے آتا ہے تو اسے مایوسی بھی نہیں ہوگی, وہ مسائل میں بھی نہیں گھرے گا الا ماشاء اللہ. اور پھر آزمائشیں تو اللہ کی طرف سے آتی رہتی ہیں, آزمائشیں سے مداعمہ ہونا چاہیے آدمی کو, لیکن اس لیے نہیں آنا چاہیے اور یہ سوچ کر سوشل ورک نہیں روک دینا چاہیے کہ میرے گھر کا کیا ہوگا. گھر کو سامنے رکھ کے دیکھیے, ماضی میں آپ چلے جائیے, اسلام تو بہت زبردست زید پٹیل صاحب بتائیں گے کہ حضور اکرم سے لے کر صحابہ, تبع تابعین اور قرون اولیٰ, اسلام کے سنہرے دور تک ٹائم مینجمنٹ کا جو آج ہم کہتے ہیں نا, ٹائم مینجمنٹ, اس زمانے میں آپ دیکھ لیے ٹائم مینجمنٹ, اپنا گھر, اپنی فیملی, اپنا سب کچھ دیکھتے ہوئے وہ اللہ کے دین کو پھیلانے کا کام کرتے تھے. ہر سطح پر تجارت بھی کر رہے ہیں, راتوں کو کھڑے ہو کر قیام کر کے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر سجدے بھی کر رہے ہیں اور تجارت بھی کر رہے ہیں, میدان جنگ میں لڑ بھی رہے ہیں اسلام کو غالب کرنے کے لیے, اور راتوں کو رو بھی رہے ہیں, ایکس کے لیے رو رہے ہیں, زیڈ کے لیے رو رہے ہیں, وائی کے لیے رو رہے ہیں, اپنے لیے رو رہے ہیں. یہ کنسیپٹ ہم کو واپس اسی وقت لا سکتے ہیں جب ہم دوبارہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو مضبوطی سے پکڑ لیں, تو پھر تمام مایوسیاں. اور ایک بات میں آخر میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے, مایوسی شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ایک مومن کے لیے. ایک مومن سوشل ورک کے میدان میں آتا ہے اور اس کو پذیرائی نہ ملے, اس کو کام نہ ہو اس کا نو, تو شیطان اس میں مایوسی ڈال دیتا ہے. مایوسی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی رفتار میں کمی آ جاتی ہے, رفتار سست ہو جاتی ہے, وہ بددل ہو جاتا ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے, بہت. ہر میدان, زندگی کے ہر میدان میں مایوسی بڑا نیگیٹو رول ادا کرتی ہے. ناظرین, شیطان کا حربہ ہے مایوسی. معراج بھائی نے ہم سب کو مایوس ہونے سے بچائے. آمین. معراج بھائی بہت اچھا پیغام دے رہے ہیں آپ سب کو اور ہم سب کو کہ مایوسی سے دنیا کا کوئی بھی میدان ہو اس میں بچیں, اپنے بچوں کو بچائیں, اپنے آپ کو بچائیں. مایوسی کچھ بھی نہ کرے, کم سے کم آپ کی رفتار کو سست ضرور کر دیتی ہے. آئیے زید بھائی کے پاس چلتے ہیں. زید بھائی, یہ جو سوال میرا معراج بھائی سے تھا اور اسلم شیخ صاحب سے تھا وہی آپ سے بھی ہے, لیکن سوال پوچھنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی یا ایک عام مسلمان کہہ لیجئے, وہ اگر ایمانداری کے ساتھ سوشل ورک اور سیاست کرنا چاہے تو وہ کس طرح سے اپنے خاندان اور اپنے اسٹیٹس کو اور اپنے بیوی بچوں کو کیسے فیڈ کرے, کیسے چلائے؟ جی, اس میں اسلام کا نظریہ کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک پورا چین ریاکشن, ہم چین ریاکشن کے ایک سیگمنٹ کو خالی نہیں دیکھ سکتے ہیں. ذرا آپ امیجن کریے, مثال کے طور پر ایک سامنے پولیٹیکل اچیومنٹ حاصل کرنے کی کوشش ہے تاکہ اچھا کام ہو. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نیتوں کے لوگ ہوتے ہیں, ہم نیتوں کی بات نہیں کر رہے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ سیم کام دو آدمی کریں گے, ایک کے لیے اجر ہے اور دوسرے کے لیے سزا ہے اسی کام کے لیے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک پولیٹیکل اچیومنٹ حاصل کرنے کے کیا راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ بہت زیادہ ہارڈ ورک کرو, سوشل ورک کرو, فائدہ پہنچاؤ, کنسسٹنٹ, لانگ, آنےسٹ, ٹرسٹورتھی ریکارڈ سالوں سال تک بنے اور لوگوں کو فائدہ ہو, تو ایک بات وہ چیز ضرور کاؤنٹ ہوگی. لیکن دوسرا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پیسوں کے ڈبے کو کھول دو اور پے کرنا شروع کرو, اور ایزی پیمنٹ کے ذریعے ووٹس خریدے بھی جاتے ہیں, بکتے بھی ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو صرف امیجیٹ پروپیگنڈا دکھتا ہے. آج پروپیگنڈا اور میڈیا کے ذریعے, بلکہ جو میں بل بورڈز وغیرہ کی بات کر رہا تھا اس کے ذریعے بھی لوگوں کے دماغوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے. انہیں ایسا لگتا ہے کہ جو چیز دکھتی ہے وہی ڈومیننٹ ہے, جو دکھتا تو ہے یہ وہ لوگوں دکھتا ہے. کا ذہن اس طرح سے ہے. ایکچولی کیا کر سکتے ہیں, رائٹ. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی بھی ایک امیچورٹی ہے اس میں, کہ وہ لوگ اپنی امیجیٹ کو سامنے دیکھتے ہیں, اپنے ٹیمپرری بینیفٹ کو دیکھتے ہیں, اپنے امیجیٹ فائدے کو دیکھتے ہیں, امیجیٹ پروپیگنڈا کو دیکھتے ہیں. کوئی جگہ پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ووٹ بینک پالیٹکس ہوتی ہے, ڈویژنل پالیٹکس ہوتی ہے, تو لوگ اس میں وہ میچورٹی رکھتے نہیں ہیں اور بعد میں کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے پالیٹیشنز کیوں ملتے ہیں. تو یہ چیز کے عوام بھی تو ذمہ دار ہیں, کہیں وہ لوگ بھی تو ذمہ دار ہیں. ہونا کیا چاہیے؟ جی, میں آپ کی بات بیچ میں کاٹ رہا ہوں. آپ نے بہت خوبصورت بات کہی کہ مطلب لیڈر اچھا نہیں ہے تو اس کے لیے عوام ذمہ دار ہے, اور میں اس سے اس حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ ہم وہ قوم ہیں, وہ قوم ہو گئے ہیں کہ جو اپنے اماموں کو اپنے صدقے کھلاتے ہیں. ہمارے گھروں سے جو کھانے جاتے ہیں ان لوگوں, ان اماموں کو اور ان مؤذنوں کو جو ہمیں لیڈ کر رہے ہیں, جو ہمیں جنت اور دوزخ کی طرف لے جانے والی نمازوں کی امامت کرتے ہیں, ہم انہیں اپنے صدقے خیرات اور فطرے کھلا رہے ہیں. ہم کیسی قوم ہیں, ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے. اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں ہونا کیا چاہیے, یہ چین ریاکشن کو چینج کہاں کرنا ہوگا. تو ایک عوام کے اندر بیداری ہو, اویئرنیس ہو, میچورٹی ہو, سینسیبلٹی ہو. امیجیٹ شارٹ ٹرم گینز اینڈ بینیفٹس کو دیکھنے کی جگہ وہ لانگ ٹرم اور صرف اپنے پرسنل بینیفٹ کی جگہ کمیونٹی بینیفٹس کو دیکھنے اور سوچنے لگیں گے, تو پھر کیا ہوگا کہ پولیٹیکل لیول پر بھی چینج ہوگا. اب ایک طرف اس میں یہ سوچ ہے مسلمانوں میں, جب اسلام کی آپ بات کرتے ہیں تو مسلمانوں میں ایک سوچ یہ ہے رہبانیت والی سوچ, جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی
میجر پبلک فگر کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ خود کچھ بزنس کرے یا خود کچھ کام کرے. اسے ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ اسے بالکل محروم سی زندگی جینی ہوگی, لیکن آن دی ادر ہینڈ ایک ایسی بات ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اسٹیٹسٹکس ثابت کرتی ہے کہ آج ہمارے پولیٹیشینز جو لارجلی کنٹری کی, میں جنرل بات بول رہا ہوں, تو کوئی اور کا سوشل سروس ہوئی یا نہیں ہوئی, تو بہت سارے پولیٹیشینز کی تو بہت بڑی سروس ہو گئی, بہت سارے سوئس بینک اکاؤنٹس بھرے پڑے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ ایک سیڈ ریالٹی ہے, یہ سیڈ ریالٹی کا ہم سب حصہ ہے اور ہم سب ذمہ دار ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پورا ایک فلو ہے جو جب تک چینج نہ ہو جائے. اب یہ سینیریو کیسے چینج ہو سکتا ہے, تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ رائٹ ٹو دا لاسٹ مین ٹل دا ٹاپ لیڈرشپ, ہمیں یہ چینج کو لانا ہوگا اپنی ذہنیت و سوچ میں. اور اس چیز کے اندر پھر ایک بار, جیسے دنیا کے اندر انسانوں میں برائیاں تھیں, کہاں پر عورتوں کو کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا, غلاموں کے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا, اس زمانے میں اسلام نے ہی تو آ کے روشنی دکھائی تھی. آج کے زمانے میں اور یہ جو اندھیرا چھایا ہوا ہے, یہ جو برائیاں اسپریڈ آؤٹ ہے, الگ الگ طرف آوازیں آتی ہے, لیکن اس میں بھی آئی بلیو کہ جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ اپنے مالک کے ساتھ سمبندھ ریلیشن جوڑ لیا, جن کے لیے مقصد دنیا نہیں آخرت ہے, تو انہیں اس چیز کے اندر ایک روشنی لے جانی ہوگی اور پہنچانی ہوگی دنیا کے انسانوں تک. اور یہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا نہ شروع کریں. تو چینج کہاں سے آئے گا؟ وہ لاسٹ ایک اسمال انسان سے جو ہو سکتا ہے راستے میں کوئی پڑی ہوئی تکلیف کو دور کر رہا ہے, اور جب وہ اس کی سوچ ہوتی ہے, تو جب وہ سوچ رکھتا ہے تو پولیٹیکل طور پر بھی اسے وہی سوچ رکھنی ہوگی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت ضروری بات ہے کہ ہم صحیح نمائندوں کو لائیں, اور نمائندے جو ہیں ان کی بھی ایک بار بار اصلاح اور کریکشن, امپروومنٹ, ایک دوسرے کا محاسبہ, جائزہ, آئینے کا کام وہ ہر کسی کو کرنا ہے, تاکہ ایک بڑا فائدہ ہم پہنچانے والے بن جائیں, ہم دنیا کے انسانوں تک یہ پولیٹیکل چینج لانے والے بھی بن جائیں. لیکن سسٹم میں کہیں کچھ پرابلم ہے, جو سسٹم کے پرابلمز اس چیز کو پنپنے دیتے ہیں, اور ہم سب کو یہ سوچنا ہوگا کہ کیسے یہ چیز چینج ہو سکتی ہے. ہمارے سسٹم, ہمارے نظام میں ناظرین پرابلم ہے, اور اسے ہمیں کہیں نہ کہیں دور کرنا ہوگا. اور پرابلم دور ہوتی ہیں, انقلاب آتے ہیں, بدلاؤ آتے ہیں تب جب ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلتے ہیں. ضرورت ہے اپنے آپ کو بدلنے کی, ہمارا سماج اپنے آپ بدل جائے گا. آئیے, کیونکہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے, اسلم بھائی این جی اوز کے حوالے سے اور خدمت خلق کے حوالے سے آخری سوال پوچھوں, پھر میں آؤں گا مسلمان اور سیاست اور مسلمانوں کی سیاسی دقتوں کے اوپر. آپ تینوں سے ایک چھوٹا چھوٹا ریئیکشن ایک سوال پہ. اور سوال میرا یہ ہے کہ یہ ہندوستان میں موجود بڑے بڑے این جی اوز سیاست دانوں کی دکانیں نہیں بن کے رہ گئے. ہم نے دیکھنے میں اکثر یہ آتا ہے کہ کسی سیاسی پارٹی کو کوئی سیاسی فائدہ یا نقصان پہنچانے کے لیے اچانک کوئی ایک این جی او اٹھتا ہے, اور کوئی ایک پی آئی ایل دائر کرتا ہے, کہیں کوئی ایک مقدمہ دائر کرتا ہے, پریس اکٹھی کرتا ہے, پریس کانفرنس کرتا ہے, اور فائنلی ایک باڑ سی آ جاتی ہے کمنٹس کی آن ڈفرینٹ ٹیلی ویژن چینلز, اور وہ ایک طرف ہو جاتا ہے, یہ چھیڑ کے ایک طرف ہو جاتا ہے. تو مجھے کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ سیاست دانوں کی دکانیں بن کے رہ گئے این جی اوز جنہیں ہم خدمت خلق کی بات کرتے ہیں. بالکل, آپ کا جو سوال تھا بہت درست سوال ہے, اور جب معراج بھائی بول رہے تھے میں سوچ رہا تھا بیچ میں بولوں, لیکن میں بولا نہیں اس وقت, کیونکہ دیکھیے آپ جس طریقے سے پولیٹیشینز جو ہیں وہ 100% ساؤنڈ پروف نہیں ہے, میڈیا ساؤنڈ پروف نہیں ہے, تو این جی او جو ہے یہ ایک مانیٹری کا بھاگ ہو چکا ہے. آپ اگر دیکھیں گے کہ 100 اگر این جی او ہے, تو اگر ایمانداری سے اس کو انالائز کریں گے تو اس میں سے 10 این جی او بڑی ایمانداری سے آپ کو کام کرتے دکھے گی. آپ پچھلے 2 سال کے اندر جتنے پی آئی ایلز اگر فائل ہوئے ہیں اس میں آپ اگر دیکھیں گے تو اس میں سے صرف 10% جینیون پی آئی ایل ملیں گی, یعنی خود کے مفاد کے لیے, جس میں سماج کا اور لوگوں کا فائدہ ہو, ایسا کچھ نہیں دکھتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے کے سارے لوگوں ہیں. کسی بھی سسٹم میں جیسے ایک کمپیوٹر کے اندر وائرس آ جاتا ہے نا, تو جب بھی کوئی نئی چیز بنتی ہے اس میں ایک وائرس پہلے سے تیار ہو جاتا ہے. میڈیا دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کس طریقے سے 6 مہینہ پہلے مانیہ نریندر مودی کو بہت بڑا شیطان بتا رہی تھی, پھر وہی میڈیا 6 مہینے بعد اس کو سب سے بڑا بھگوان بتا رہی ہے. یعنی چوتھا استمبھ ہے دیش کا, اور آگے دیش کو لے جانے کا میڈیا ایک چوتھا استمبھ ہے. جیسے جوڈیشری ایک استمبھ ہے پولیٹکس, اسی طرح میڈیا ایک چوتھا استمبھ ہے, اور اس میں اگر اس طریقے سے وائرس لگا اس کو بھی صاف کرنا پڑے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری میڈیا, آج بھی کئی میڈیاؤں کی وجہ سے, کئی ایشوز لینے کی وجہ سے جو کام پولیٹیشین نہیں کر پائے وہ میڈیا نے کر دیا. کئی ججمنٹس اس طریقے سے جوڈیشری کے آئے جو شاید ہی کبھی پولیٹیشین کر پاتا, شاید ہی ہم میں سے یا جو بھی بیٹھا ہو کسی بھی پارٹی کا وہ کر پاتا, نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ ان کو اپنے ووٹ بینک کو سنبھالنا ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ رستہ جام ہو رہا ہے, وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ رستہ کھد رہا ہے, وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ تباہی کا یہ آئٹم ہے, یا کسی مذہب یا کسی ریلیجن کے بارے میں نہیں کہوں گا, لیکن بہت سی چیزیں جو ہیں صفائی کا مادھیم جو ہے یہ جوڈیشری بنا ہے. اور آپ نے جو بات رکھی ہے, زید صاحب نے جو روشنی ڈالی ہے, بہت ہی کفایت میں کہہ سکتا ہوں, بہت ہی ریزنیبل, بہت ہی اچھی
انہوں نے اپنی روشنی مذہب کے مادھیم سے جو ہے سیاست میں ڈالی. اگر اس کو صحیح طریقے سے زاہد صاحب فالو کیا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ ایوری پولیٹیشین کو جو ہے وہ اسلام کی طرف سے روشنی دی گئی ہے, اس کو خالی وہ ایکسیپٹ کرے گا تو وہ خود بھی اچھا ایک انسان بنے گا اور دیش کو جو ہے اچھی روشنی اس سے ملے گی. دیش کو اچھی روشنی ملے گی. جی جی بالکل ضرورت ہے, دیش کو اچھی روشنی ملے گی. بہت اچھی بات اسلم بھائی نے ہم کو بتائی کہ جیسے کمپیوٹر میں وائرس آ جاتا ہے, اسی طرح ہمارے سماج میں جو الگ الگ شعبے ہیں ان میں بھی وائرس آ گیا ہے, اور وہ وائرس کی الگ الگ شعبوں میں پرسنٹیج الگ الگ ہو سکتی ہے, لیکن وائرس ہے اور وہ ہمارے سماج کی ریڑھ کو یا بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا رہا ہے. آئیے معراج صدیقی صاحب سے پوچھتے ہیں. معراج بھائی, یہ این جی اوز کیا سیاست دانوں کی دکانیں ہیں؟ دیکھیے بالکل دکانیں ہیں, اور جیسے کہ اسلم شیخ صاحب نے کہا کہ سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے ہیں, لیکن اکثریت ہو گئی. ہاں اکثریت ہو گئی. لیکن اسی کے ساتھ میں, چونکہ یہ اچھا موقع ہے تو میں آپ کے اس چینل کے ذریعے خاص طور سے ہمارے ہندوستان میں, بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ لاکھ خرابیاں صحیح سیاست میں, بے شمار خرابیاں صحیح سوشل ورک میں, لیکن آپ آئیں میدان میں. اگر آپ نہیں آگے آئیے گا تو ویکوم, وہ خلا تو پر ہونا ہے, وہ اچھے سے پر نہیں ہوگا تو برے سے پر ہوگا. کیا بات ہے. تو ہم تمام اچھے لوگوں سے یہ اپیل کریں گے کہ آپ سیاست میں آئیں, آپ سوشل ورک میں آئیں, تاکہ اچھے آئیں گے تو بروں کا قلعہ کما ہوگا, برے پاک صاف ہوں گے. اور دوسری سب سے بڑی بات, خاص کر میں مسلم بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ آج پورے ہندوستان میں ایک سازش کے تحت, ایک ષڈینتر کے تحت مسلمانوں کی امیج اور اسلام کی امیج کو خراب اور تباہ برباد کرنے کی کوشش کی. میں معراج بھائی اس پہ آ رہا ہوں آپ کے پاس. آخری سوال میرا آپ لوگوں سے سب سے یہی ہوگا. پہلے میں زید بھائی کا ریئیکشن لے لوں. کیا این جی اوز, میڈیا اور سوشل ورک کرنے والی دوسری تنظیمیں سیاست دانوں کی دکانیں بن کے رہ گئی ہیں؟ دیکھیے میرا یہ ماننا ہے کہ اس کا ایک سروے تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے, کیا ریئل ہے کیا نہیں ہے. ایک جنرل ٹرینڈ ہم سب دیکھتے ہیں, اور بالکل اسلم بھائی نے بالکل صحیح بتایا کہ یہی ایک جنرل ٹرینڈ ہے. لیکن اس سچویشن میں بھی ہم سب کو یہ کرنا چاہیے کہ ہم کیا سلیوشن کا حصہ بن سکتے ہیں. کب تک آخر میں روتے رہیں گے؟ ہم سب کب تک یہ سوچ نہیں اپنائیں گے کہ آخر میں اس کا سلیوشن کیا ہو سکتا ہے؟ تو ہاں ایک پرابلم ایگزسٹ ہو رہا ہے, اور یہ پرابلم یہاں تک پہنچ گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل سروس کے طور پر یہ چیز عام ہو گئی ہے, لیکن یہاں پہ یہ سوچ کی کمی ہے. کہاں پہ ایک ایسا شخص ہے جو صرف خود کے گھر تک ہے, خود کا کام, خود کا بزنس, خود کی زندگی, بس کچھ اس سے آگے نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک لوگ انوالو نہیں ہوں گے, اس کے سلیوشن کا حصہ نہیں بنیں گے, جب تک لوگ وہ بڑی سوچ نہیں رکھیں گے. ہوتا کیا ہے کہ لوگ اس چیز میں جب آتے بھی ہے تو ایک ایجنڈا کے ساتھ اکثر آتے ہیں. کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص اپنے محلے, اپنے کمیونٹی, اپنے بلڈنگ, اپنے سوسائٹی کے حد تک ایک سٹارٹ کیوں نہ کریں, اور بڑے کاز کو, انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے, چاہے وہ صفائی ڈرائیو, کلینلینس کی ڈرائیو ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری نیڈز ہیں پہنچانے کی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اللہ تعالیٰ نے خود مال غنیمت کا ایک حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی فیملی اور نیڈز اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے رکھا تھا, جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری نیڈز کو پورا کرنے کے بعد بہت سارے نیک کام کرتے تھے. جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا, اب ایک ذمہ دار ہیں وہ بھی اس زمانے کے ہم دیکھتے ہیں وہ پیور پالیٹکس تھی, جو پالیٹکس سے بہت پاک, کیونکہ لفظ پالیٹکس آج گندا لگنے لگتا ہے کبھی کبھار, کیونکہ ٹرینڈ یہی ہو گیا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں ان کے اوپر جب ذمہ داری آئی, وہ خلیفہ ہیں, مسلمانوں کے ذمہ دار ہیں, اور جب وہ جانے لگے اپنا کاروبار دیکھنے کے لیے تو لوگوں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ بولے میری فیملی کو کون کھلائے گا. ہاں, کیونکہ یہ پرسپشن تو تھا نہیں کہ یہاں سے میں کچھ لے لوں. وہ امانت داری جو تھی, جو ٹرسٹ ورتھینس تھی ان لوگوں میں, تو آف کورس عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ نے یہ بات رکھی, اور صحابہ اس اتفاق تک پہنچے کہ کچھ ایک سٹائپینڈ, کچھ ایک انکم ہونی چاہیے بیت المال میں سے, جو خلیفہ کی ایک سیلری ہو اس کے اندر, تاکہ اس کی ضرورتیں پوری ہو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک چیز تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ جب اپنا کام کرتے تھے اور پرسنل کام جب کرنا شروع کرتے تو وہ اپنے کینٹل کو بند کر دیتے تھے, جو کام جو پبلک منی سے تھا, اور پرسنل کام کے لیے خود کی روشنی اور اس لائٹ سے وہ کام کرتے. تو یہ ان کی امانت داری تھی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے کئی سارے انسپائرنگ واقعات ہیں, یہاں تک کہ وہ جب پہنچے جیروسلم تاکہ وہاں کی چابی لے, تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ یہ گھوڑے پہ ذرا سوار ہو جائیں گے تو تھوڑا امپریسو لگے گا. تو یہ ان کی سنسیئرٹی تھی کہ انہوں نے کہا کہ تمہیں لگتا ہے معاملہ یہاں سے ہے, نہیں معاملہ تو وہاں سے ہے, اور آسمان کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. تو یہی چیز تھی, یہی ان کا دل کا جذبہ تھا, یہی ہمارے رول ماڈلز ہیں آج کے زمانے میں ہمیں فالو کرنے کی ضرورت ہے اور انسانوں تک فائدہ پہنچانے کی ضرورت ہے. اس واقعے کو کسی شاعر نے ناظرین اپنی شاعری میں بیان کیا ہے کہ عمر پا پیادہ غلام اونٹ پر ہے,
عمر پاپیادہ کہتے ہیں پیدل چلنے کو. عمر پاپیادہ غلام اونٹ پر ہے, بھرے شہر میں ایسے آؤ تو جانے. تو یہ کردار سیاستداں پیش کرتے تھے. آئیے ہم آخری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, اور ہمارا لاسٹ سیگمنٹ یہ ہے کہ میں آپ تینوں سے ایک جنرل سوال کر رہا ہوں جسے ہم باری باری ڈسکس کریں گے. وہ یہ کہ ہندوستان میں آج کے ماحول میں سیاست اور سماج سیوا, جسے ہم خدمت خلق کہتے ہیں, اس میں مسلمانوں کی دقتیں کیا ہیں؟ کیوں ہندوستان کی سیاست مسلمان لیڈران پیدا نہیں کر پاتی؟ کیوں مولانا ابوالکلام آزاد کے بعد ہندوستان کی یہ سرزمین بانجھ ہو گئی جو اگلا مسلم لیڈر اتنا بڑا پیدا کر سکے؟ کیوں حافظ محمد ابراہیم صاحب کے بعد, رفیع احمد قدوائی صاحب کے بعد اس ہندوستان کی زمین نے کوئی ایسا مسلم لیڈر, مسلم نیتا پیدا نہ کر پائی یا نہیں کیا جس پر صرف مسلمان قوم ہی نہیں بلکہ ہندوستانی قوم, غیر مسلمان لوگ بھی فخر کر سکے؟ ایسا کیا کمی آ گئی, کیا سبب ہے کہ یہ زرخیزی ختم ہو گئی؟ دیکھیے, اس لیول کا لیڈر تو آج تک کا ہندوستان آزاد ہونے کے بعد نہیں آیا. میں آپ کی اس بات سے پوری طرح سے متفق ہوں. یہ ویکیوم اس لیے نہیں بھر پایا کیونکہ جب دیش آزاد ہوا تو بہت سا بڑا حصہ جو تھا وہ پاکستان کی اور ہمارے لوگ جو تھے وہ کافی حد تک چلے گئے, اور ہماری جو اس دیش کے اندر جو سنکھیا ہے وہ ڈیفینیٹلی بہت کم رہ گئی تھی. تو وہ جو کمیونٹی بیس سے جو لیڈر اٹھتے ہیں نا, جیسے ہر کمیونٹی بیس سے ایک لیڈر اٹھا تھا. جیسے مولانا ابوالکلام جی اٹھے تھے تو مائنورٹی کی طرف سے اٹھے, ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر جی جو ایک اٹھے تھے تو وہ ایک دلت کے نیترتو سے اٹھے تھے. اسی طریقے سے صرف ایک مہاتما گاندھی جی جو اٹھے تھے وہ کسی پرٹیکولر کمیونٹی نہیں, ایک دیش کے نیتا بن کے اٹھے تھے. اور 50-60 سالوں کے اندر حقیقت میں ہم کوئی بہت بڑا امپیکٹ نہیں کر پائے. ایسے تو بہت سارے لیڈرز ہم نے دیکھے ہیں, بہت سارے چیف منسٹرز جو ہے وہ بنے ہیں, لیکن وہ جو امیج آپ کے ذہن میں ہے وہ امیج ہم جو ہے بالکل, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, چیف منسٹر بھی کہاں دیکھ پائے. بالکل آپ نے دیکھا کہ جموں کشمیر کو چھوڑ دیجیے اور عبداللہ صاحب کو چھوڑ دیجیے. اتر پردیش اتنا بڑا اسٹیٹ ہے اور 1947 سے لے کے اب تک 65 سالوں سے ایک چیف منسٹر کے لیے ترس رہا ہے جس کی سیکنڈ بگیسٹ میجورٹی مسلمان ہے. میں کسی سرکار یا کسی قوم کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا, اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو ذمہ دار ٹھہرا ہوں کہ ہم میں کیا کمی ہے, وہ ہم کیوں اس قابل نہیں ہو پاتے یا وہاں تک نہیں پہنچ پاتے کہ جہاں ہمارے سامنے, کیا ہم اپنے لیڈروں پہ بھروسہ نہیں کرتے یا لیڈر پرفارم نہیں کر پاتے, کیا وجہ ہے؟ اتنا بڑا ویکیوم حقیقت میں اب تک ہم فل نہیں کر پائے, چاہے کسی بھی پارٹی سے کوئی مطلب رکھتا ہو. اور آزادی کے بعد, پارٹیشن کے بعد یہ بات ایک دم صحیح ہے اور سب کو ماننی ہوگی کہ مسلمان کا پولیٹکس میں اتنا زیادہ حیثیت نہیں بن پائے, پھر چاہے وہ کسی بھی اسٹیٹ کا ہو. اور کوششیں ہوئی ہیں, کافی بڑے بڑے نیتا جیسے غلام نبی آزاد جی وغیرہ ایک اہم پورٹ فولیو کو سنبھالا ہے, لیکن جو ایک نیشنل لیڈر کی جو امیج ہونی چاہیے وہ ہم کر نہیں پائے, اور اس کو بالکل ماننا چاہیے. اور اس میں بہت سی ریزننگ جو ہے نا وہ ہماری قوم, ہمارے جو ووٹرز ہیں وہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں وہ پولیٹیکل حصوں میں بٹے رہے اور کہیں ایک طرفہ ہو کے جو ہے, جس طرح آزادی کے بعد میں سارے لوگ ایک طرفہ ہو کے ایک لیڈرشپ کے نیترتو میں تھے نا, وہ لیڈرشپ ویکیوم ہم جو ہے کریٹ نہیں کر پائے. اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ہم نے کوئی بہت بڑا اس لیول کا لیڈر آزادی کے بعد ان 60 سالوں میں کریٹ نہیں کر پائے. آپ اس سوال کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ اگر ہندوستان میں ہم مائنورلی آبزرو کریں تو ہمارے جو مسلم لیڈران ہیں وہ کبھی اتنا بڑا قدی نہیں بنا پائے. اگر ہم نے کہیں کہ مولانا آزاد ہندوستان کے مسلمانوں کے لیڈر تھے تو سچ ہے. اگر ہم کہیں رفیع احمد قدوائی صاحب ہندوستان کے مسلمانوں کے لیڈر تھے تو سچ ہے. اگر ہم کہیں حافظ محمد ابراہیم صاحب یا سوارے کے تھے مولانا صاحب وہ, یا مولانا حسین احمد مدنی, یہاں تک بھی آ جائے تو بات ٹھیک ہے. اس کے بعد جتنے لیڈران ہوئے, جیسا کہ اسلم بھائی نے کہا, غلام نبی آزاد, یہ دوسرے لوگ, یہ سب علاقوں کے لیڈر ہیں. یہ بھلے سے سینٹرل لیول پہ کام کرتے ہوں لیکن ان کا امپیکٹ کیا اپنے علاقوں کو چھوڑ کے دوسرے علاقوں پہ ہے؟ کیا غلام نبی آزاد صاحب, یا ان کے, میں نام نہیں لینا چاہتا, عام طور پہ کوئی بھی لیڈر مسلمانوں کا کہ اپنے علاقے کو چھوڑ کے کسی دوسرے علاقے کے ووٹرز پہ یا قوم پہ کوئی امپیکٹ رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا. میرا آبزرویشن. کیوں کہ ایسا ہے, پھیلا ہوا سوال ہے لیکن میں اس کو تھوڑا سی کمپیکٹ کر لیتا ہوں کہ یہ ذمہ داری دونوں کی ہے, پولیٹیکل پارٹیوں کی بھی اور خود مسلمان قوم کی بھی ہے. لیکن زیادہ بڑی ذمہ داری یہ پولیٹیکل پارٹیوں کی. پہلے پولیٹیکل پارٹیاں ایسے لوگوں کو مواقع دیتے تھیں جن کی نیتیں صاف ہوتی تھیں, اور وہ بھی پولیٹیکل پارٹیاں بھی کسی پرٹیکولر کمیونٹی کے لیے نہیں کام کرتی تھیں, وہ پورے ملک کے لوگوں اور پورے ملک کے لیے کام کرتی تھیں. تو ان میں جس میں صلاحیت ہوتی تھی, اگر زید پٹیل میں صلاحیت ہے تو ان کو بڑھا دیا, کسی گنیش میں صلاحیت ہے تو اس کو بڑھا دیا, کسی مہیش میں صلاحیت ہے تو اس کو بڑھا دیا. لیکن آج کی پارٹیاں چونکہ ووٹ بینک بنانے لگ گئی ہیں تو اس طرح سے ان لیڈروں کو رپورٹ کرتی ہیں, اور ایسے لیڈرز کو
جو اپنی کمیونٹی میں یا عوام کے درمیان میں ان کا نمائندہ بن کے پارٹی میں نہ آئے، بلکہ پارٹیاں اب یہ چاہتی ہیں کہ ہماری نمائندگی یہ آدمی اپنی کمیونٹی میں کرے، اپنے بہت اچھی بات نکالی آپ نے، بہت اچھی بات کہی آپ نے. اسی وجہ سے نیچرل لیڈر کوئی نہیں آ رہا ہے. نیچرل لیڈر. اچھا ہو کیا رہا ہے، اس میں بھی کوئی اسلم شیخ صاحب فلاں سے کوئی اچھا آدمی پیدا ہوا اور اس نے اچھی مضبوط بات اپنی پارٹی میں کہی، اپنی سرکار میں، تو سرکاروں میں بیٹھے ہوئے لوگ، پارٹی میں بیٹھے ہوئے لوگ چونک جاتے ہیں اور اسلم کو سائیڈ لائن کرنا شروع کر دیں گے. تب قوم خاموش رہتی ہے. اس وقت قوم کو میدان میں آنا چاہیے کہ مسٹر ایکس نے، اسلم نے قوم کی بھلائی کے لیے، قوم کے حق کو لڑنے کے لیے بات کہی تو پوری قوم اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے، چاہے اس میں کمی ہی صحیح. ایک بار ایسا قوم نے کر دیا کہ وہ سائیڈ لائن کرنے والی پارٹیوں کے خلاف اپنے لیڈر کے پیچھے کھڑی ہو جائیں تو آئندہ پھر کوئی پارٹی اس کو سائیڈ لائن کرنے کی کوشش نہیں کرے گی، اور پھر عوام میں سے، کمیونٹی میں سے نیچرل لیڈر پیدا ہوں گے جو ابوالکلام نہ صحیح لیکن بڑی حد تک ایماندار اور اچھے لوگ ہوں گے، ان کے ریپرزینٹیٹیو. جی ہاں. عام طور پہ پریشانی یہ ہے کہ پارٹیوں کا قد قوموں سے بڑا ہونے لگا ہے اور پارٹیاں یہ چاہنے لگیں کہ ان کے لیڈران قوموں کو ریپرزینٹ کرنے کی بجائے قوموں میں ان کی پارٹیوں کو ریپرزینٹ کریں. ایک سب سے بڑا مسئلہ. دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی لیڈر کسی اپنی پارٹی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے یا پارٹی میں کوئی حق کی بات رکھتا ہے اپنی قوم کی، تو قوم اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی، پارٹی اس کو سائیڈ لائن کر دیتی ہے اور قوم میں تذکرہ بھی نہیں ہوتا، ذکر بھی نہیں ہوتا. اس طرح سے اگر یہ دونوں صورتحال بدلے گی تو یقیناً ہندوستانی مسلمان اور ہندوستانی مسلم قوم اپنے اندر بڑے بڑے لیڈر پیدا کر پائے گی. آئیے زید بھائی کی طرف چلتے ہیں. میرا تو یہ ماننا ہے اس ٹاپک پر، جی. اس سے پہلے کہ آپ کہیں، کہ ایک شخص ایک اچھا مسلم ہوتے ہوئے ایک بیسٹ لیول کا پولیٹیشین بن سکتا ہے. کیا بات. اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام تو سارے انسانوں کے لیے ہے. اسلام نے سارے انسانوں کے لیے کیئر کرنا بھی سکھایا. مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقی دعوت المظلوم فإن لیس بینہا وبین اللہ حجاب. مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی آڑ نہیں ہوتی. ایک حدیث میں آتا ہے وَإِن كَانَ كَافِرًا، اور ایک روایت میں آتا ہے وَإِن كَانَ فَاسِقًا، چاہے وہ کوئی غیر مسلم میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی برا کام خود کرنے والا انسان کیوں نہ ہو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے، اور یہ سارے انسانوں کے لیے. اس میں فرق نہیں کیا گیا کہ کوئی ظلم کر رہے ہو تو خالی مسلم کے اوپر ظلم کرو گے تو غلط ہے، کسی غیر مسلم کے اوپر کرو گے تو کر سکتے ہو، بلکہ کوئی بھی شخص پر ظلم نہیں کرو. یہی ہمیں ملتا ہے اسلام کی تعلیم میں. ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ پڑوسی کے تعلق سے جب اسلام نے سکھایا تو یہ فرق نہیں کیا مسلم پڑوسی یا غیر مسلم پڑوسی. اسلام نے تو یہی سکھایا کہ سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، سب کے سب انسانوں میں وہی خون دوڑ رہا ہے. تو اسلام نے تو سب انسان، ہر انسان کے لیے کیئر کرنا سکھایا، وہ بھی اللہ کے لیے. اب ہم یہ جو اس معاشرے میں رہتے ہیں اور جو یہ خون چوسنے والا جو معاشرہ ہے جس کے اندر پرٹیکولر لوگ عوام کا خون چوستے ہیں، یہ حقیقت ہے. اب اس چیز کے اندر ہم مسلمز کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے وہ بڑے ایجنڈا کو، وہ نیرو سوچ کو نہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار جب مسلم آواز بھی اٹھتی ہے تو ایک ڈویژنل پالیٹکس آتی ہے جس کے اندر صرف مسلمز کو ایک بانٹ کر الگ کرنا، اور جب یہاں ہم ان کو بانٹ کے الگ کرتے ہیں تو کوئی ہندوز کو بانٹ کے الگ کرے گا، اور وہ ٹائپ کی سوچ جب آنے لگتی ہے تو اس کا رزلٹ بیڈ ہو جاتا ہے. ہم یہ دیکھنا ہے کہ ایک انسانیت والی سوچ کو رکھتے ہوئے ایک مسلم، ایک پریکٹسنگ مسلم کو اپنے مسلم معاشرے کے سپورٹ کو پاتے ہوئے، جیسے کہ بتایا کہ ایک مسلم معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھی بات کا حکم دیتے ہو، تم بری چیز سے روکتے ہو. تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. سورہ آل عمران کی 110 نمبر کی آیت. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ معاشرے کا جب یہ رول ہے تو انہیں اپنے ذمہ داروں کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ نیک کام کر پائیں، اور وہ ذمہ داروں کو سارے انسانوں کی سوچ رکھتے ہوئے سارے انسانوں کی خدمت کرے. آپ بتائیے ذرا، ایک امیجن کرتے ہیں ایک فرضی سچویشن جس کے اندر امیجن کریے کہ ایسے لوگ کنٹری میں جگہ پر پائے جانے لگے سڈنلی، جو انسانوں کے لیے کیئر کرتے ہوئے، سنسیئر سروس کرتے ہوئے، سنسیئر خدمت خلق کر رہے ہیں، سنسیئر سوشل سروس کر رہے ہیں اور لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں پولیٹیکل طور پر بھی سدھار لانا چاہتے ہیں اس کرپٹ انوائرمنٹ. میرا تو یہ سوچ ہے کہ اس محروم دنیا کے اندر جو اس طرح کے جو لوگ ہیں، جو لوگوں کو احساس بھی ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے رائٹس لیے جا رہے ہیں، تو اس سچویشن کے اندر بہت سارا سپورٹ پیدا ہو سکتا ہے. ابن حبان میں ایک صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی شخص لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اللہ اس شخص کو انہی کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتا ہے، اور
جب وہ لوگوں کو بھلے ہی ناراض ہو رہے ہوں اللہ کو راضی کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے خوش ہو جاتا ہے اور لوگ بھی اس سے خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ صحیح حدیث میں ہمیں بات ملتی ہے. تو یہاں بات یہ ہے کہ ہمارے جو بہت سارے جو ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں وہ کئی بار ایسے کام کرتے ہیں which are not themselves. وہ خود اللہ کے سامنے جو رول ہے اس کو چھوڑتے ہوئے کئی ساری چیزیں ہوتے ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ یوز کر دیے جاتے ہیں, کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک پرٹیکولر پارٹیز کے ایجنڈاز میں انوالو ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے جو ہم سب کو سوچنا چاہیے, اور میں تو یہ چیز دیکھتا ہوں کہ اگر یہ ویژن ریئلائز کریں کوئی مشکل بات نہیں ہے, اور یقیناً اللہ ہی ہے جو جسے چاہتا ہے وہ حکومت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے کنٹرول دیتا ہے, اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. وہ جب سب کچھ کنٹرول رکھتے ہوئے اگر کسی کو نہیں دیا ہے وہ اس لائق ہے کہ اسے نہ ملے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کسے دینا ہے, اللہ چاہتا ہے کسے نہیں دینا ہے. بہت اچھی بات, جسے نہیں ملا وہ اس لائق. مجھے کئی بار بڑا قلق ہوتا ہے, بڑا افسوس ہوتا ہے, میرا دل پریشان ہو جاتا ہے یہ سوچ کے, یہ دیکھ کے کہ مدر ٹیریسا کہ اس طرح کے کام کرنے والے جو بہت بڑے بڑے خدمت کرنے والے لوگ ہیں ان میں ہمیں کوئی اپنی قوم کا شخص نظر نہیں آتا. ہماری قوم میں مدر ٹیریسا جیسے لوگ اس دور میں کیوں پیدا نہیں ہوتے؟ میں کچھ عرض کروں؟ جی پلیز پلیز. جس کچھ بہت بنیادی سوال ہے یہ, ہم سب کو سوچنا بھی ہے اور سمجھنا بھی, اور دنیا کو بھی سمجھنا ہے. اس میں اسلام کسی ایک پرٹیکولر نقطے کا نام نہیں ہے. اسلام ایک پورے دائرے کا نام ہے جس میں ملک, کنٹری, سوشل لائف, پرائیویٹ لائف, پڑوسی سب آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بعد میں جب حکمران سیلفش ہو گئے اور اسلام پہ چڑھنا چھوڑ دیا, خلافتیں ختم ہو گئی, اس کے بعد دھیرے دھیرے یتیم خانوں کا چلن آیا. اس سے پہلے مسلم معاشرے میں, مسلم کنٹریز میں یتیم خانوں کا کوئی چلن نہیں ہوا کرتا تھا, اس لیے کہ کنٹری, خلیفہ اس مظلوم کا, اس بیوہ کا, اس یتیم کا ذمہ دار ہوا کرتا تھا, اس کی کفالت اس کے ذمہ ہوتی, والی تھا. بے شک بے شک, کفالت اس سے. اس لیے اس طرح کا کوئی کنسپٹ اسلام کے قرون اولا میں نہیں آیا. رہی اس دور کی بات, اس دور میں دیکھیے, معاف کیجیے گا, کیا ہے نا, غالب نے کہا کہ رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی پہ معاف, آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے. اصل میں سوشل ورک, سائنسی ایجادات, نوبل پرائزز, یہ سب کہیں نہ کہیں سیاست کا شکار ہیں. اس میں ایمانداری مکمل طور سے کہیں بھی نہیں. مسلمانوں میں بہت سارے لوگ سوشل ورک میں آئے لیکن وہ مقام نہیں دیا گیا. میں آپ کو زندہ واضح مثال دیتا ہوں, عبدالستار ایدھی صاحب. کیا عبدالستار ایدھی اس قابل نہیں ہے؟ پوری دنیا, پورا زمانہ, ہر قوم کے لوگ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ تعصب کا معاملہ کیا گیا, ورنہ ان کو بھی ایکولی یا بعد میں صحیح نوبل پرائز ملنا چاہیے تھا. تو یہ معاملات ہیں, اس طرح کے بہت معاملات ہیں جو نیگلیجنس کا شکار ہے. بہرحال میں آپ کے چینل کے ذریعے اپنے خاص کر مسلمان بھائیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سب چیزیں نہ چھوڑیں. آپ اپنے ویژن کو بڑا کر دیں جس طرح کے اسلام ہے, اور آپ سوشل میدان میں آئیں, آپ پولیٹیکل میدان میں آئیں, لوگوں کی خدمت کریں, تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی آپ کو سرخ کرے گا, اور اس دنیا میں بھی آپ کو ذمہ داریاں دے گا, مقام دے گا, عزت دے گا, توقیر دے گا. اور سب سے بڑا جو فائدہ ہوگا, وہ جو بات بیچ میں کٹ گئی تھی, کہ آج پورے دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کی تصویر جس سازش کے تحت میڈیا بنا کر پیش کر رہا ہے, ایک بڑا طبقہ میڈیا کے, سارے میڈیا نہیں, وہ ایک دہشت گرد کی تصویر پیش کر رہا ہے. ایک دیندار آدمی, نماز پڑھنے والا, روزہ رکھنے والا, مشرہ, داڑھی رکھنے والا, صافہ باندھنے والا, ٹوپی لگانے والا, اس کی امیج ایسی بنا دی گئی ہے جیسے کسی دہشت گرد. میں آپ تمام لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سیاست میں آئیں, آپ سوشل ورک میں آئیں, آپ میڈیا میں آئیں, اور آ کر اپنے کریکٹر کے ذریعے, اپنے کردار کے ذریعے, اپنے اخلاق کے ذریعے اس ملک بھارت کی اور اس پوری دنیا کی جنتا کو یہ بتائیے کہ اسلام کی اصلی تصویر کیا ہے. جب تک کہ آپ آئیں گے نہیں آگے, تب تک کہ برے لوگ آئیں گے, اور برے لوگ آپ کو ریپرزینٹ نہیں کر سکیں گے, اسلام کو ریپرزینٹ نہیں کر سکیں گے. اچھے لوگوں کا آنا ضروری ہے, وہ ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کر سکیں اور اسلام کی بھی نمائندگی کر سکیں. یہی آپ کے چینل کے تھرو میں سارے لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں. آپ کا نہ آنا جو خلا پیدا کرے گا, وہ خلا برے لوگوں سے بھی بھر سکتا ہے, اور وہ برے لوگوں کا آنے کے ذمہ دار پھر آپ ہوں گے. آئیے اسلم شیخ صاحب کے پاس چلتے ہیں. اسلم بھائی, سوال میرا آپ سے بھی وہی ہے کہ ہم یا ہماری قوم کے لوگ خاص طور پہ ہندوستان کی سطح پہ اور عام طور پہ تمام دنیا میں مدر ٹیریسا جیسے لوگ, یا وہ لوگ جو خدمت خلق کرتے ہیں, جو بلا لحاظ مذہب و ملت لوگوں کی خدمات کرتے ہیں, پچھلے اگر ہم 100 سال کا 70-80 سال کا جائزہ لیں
تو ہمارے یہاں ایسے لوگ کیوں نہیں پیدا ہوتے جبکہ ہمارے مذہب کا خاصہ ہے یہ؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جس طریقے سے مدر ٹیریسا نے اپنی پوری زندگی جس کام کے لیے لگا دی اور اس کام کے لیے ان کو پروتساہ گیا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس میں کوئی چیلنج نہیں ہے. لیکن جس طریقے سے معراج بھائی نے بتایا، ہمارے بھی کئی ایسے این جی اوز رہے، کئی ایسے پرٹیکولر ویکتیگت رہے جنہوں نے اس لیول پہ کام کیا، لیکن کہیں نہ کہیں وہ میڈیا کے سامنے آ نہیں پائے، وہ اپنے آپ کا جو کام ہے لوگوں تک بتا نہیں پائے. دیکھیے بیسیکلی مدر ٹیریسا نے اتنی زبردست طریقے سے تحریک چلا کے یہ کام کیا، اس میں 1,00,000 2,00,000 4,00,000 5,00,000 10,00,000 لوگوں تک کو اس کا بینیفٹ پہنچا ہوگا. لیکن پورے ورلڈ میں جو ہے اس کو صحیح طریقے سے پبلسائز کیا، اس کو صحیح طریقے سے دکھایا گیا، اور صحیح طریقے سے بتانے کی وجہ سے ایک پورا چتر جو ہے پورے ورلڈ کے سامنے کھڑا ہوا. کہیں نہ کہیں ہمارے لوگ جو ہے اس کو لیک کر گئے. ڈیفینیٹلی میں بولتا ہوں اگر آپ ڈھونڈیں گے ایدی صاحب کی انہوں نے ایدی صاحب کے ساتھ، اور بھی آپ اگر گلف میں ڈھونڈیں گے تو کئی ایسے ہمارے جو ہے عربی بھائی ہیں، انہوں نے اس سے کم نہیں، اس سے کئی زیادہ کام کیا ہوا ہے. وہ کچھ نام میں بھی لے کے کنٹروورسی نہیں کروں گا، لیکن ڈیفینیٹلی طور سے دیکھا جائے گا تو اس سے اگر بڑھ کے نہیں کیا تو اس سے کم سطح پہ بھی کام نہیں ہوا ہے. بس یہ ہے کہ صحیح طریقے سے وہ پورٹری نہیں ہو پایا اپنے آپ کو دکھانے. رائٹ زید بھائی، جیسا کہ اسلم بھائی نے کہا، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے اسلم بھائی نے ایک بہت اچھی بات کہی تھی کہ ہم کو جہاں یہ کہا گیا کہ تم نیکی یا خدمت چھپ کے کرو، وہاں یہ بھی کہا گیا کہ دکھا کے کرو. تو کہیں مدر ٹیریسا یا اس طرح کے تمام خدمت کرنے والوں نے وہ دوسرا والا حصہ پکڑا اور دکھا کے کیا؟ کہیں ہم یہ پہلے والے حصے یعنی چھپا کے کرو کا شکار تو نہیں ہو گئے؟ ہمارے یہاں لوگ رہے خدمت گزاری کرتے رہے، لیکن خالی چھپا کے خاموشی سے کرتے رہے. ہم موجود ہیں، میڈیا میں بھی موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. آپ نے ایدھی صاحب کی بات کی، آپ نارتھ انڈیا میں جائیے اور ایدھی کا ذکر کیجئے، کوئی پہچانتا نہیں ہے. اس قوم میں کوئی نہیں پہچانتا. کسی مسلم اسکالر سے، بچے سے، بڑے سے، نوجوان سے پوچھئے کہ یہ ایدھی کون ہے، نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم. اور ہم پتہ دینے والے لوگوں نے شاید اس پہ دھیان نہیں دیا. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ خود کو چھپانے کا شکار ہو گئے؟ دیکھیے اس میں ایک بات تو یہ سمجھنا ہے، اس سے پہلے کہ ہم جواب دیکھیں، وہ یہ ہے کہ ہر انسان میں ایک بات اسے سمجھنی ہوگی کہ اس کا ریلیشن اس کے مالک سے ہے. اور وہ جو ریلیشن ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے پرٹیکولر ایجنڈاز ہوتے ہیں اور وہ ایجنڈا اس میں انوالوڈ ہوتا ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پرٹیکولر مقصد کے لیے کوئی کام کیا جاتا ہے. اسلام نے سکھایا کہ کوئی مقصد مت رکھو سوائے اللہ کی رضا کے، ایک وہ ہی مقصد ہونا چاہیے. اب ایک بات یہ ایک طرف تو بالکل صحیح ہے کہ میڈیا کا پریزنٹیشن ہمارے پاس بہت ہی ویک ہے، ہم میڈیا میں مانے ہوئے کمزور ہیں، اور نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے کئی سارے ایسے کیریکٹرز کو ہائی لائٹ کر کے لایا نہیں جا سکتا. آن دی ادر ہینڈ جب صورتحال یہ ہے تو اس میں ایک اور سلیوشن ہے. ایک سلیوشن یہ ہے کہ اچھی چیز کو اتنا زیادہ کر دو کہ اسے کوئی کہے ہی نہیں کہ یہ غلط ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ سب سے زیادہ بھکاری پارسی کمیونٹی میں ملتے ہیں تو اس بات کو کوئی ماننے والا ہے؟ نہیں ماننے والا ہے، کیونکہ ایک جنرلی نون بات ہے کہ ان میں تو شاید ہی کوئی ملے گا. اب اگر ہماری چیریٹی اتنی عام ہو جائے، چاہے پڑوسی ہو کوئی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو، چاہے سوسائٹی کے لیول پر، چاہے بلڈنگ کے لیول پر، چاہے ایریا کے لیول پر، چاہے کمیونٹی کے لیول پر، ہر انسان اس کے ساتھ اس کو ہیلپ کرنے کی کوئی کوشش کی جائے اور ہر انسان یہ سوچے میں کیا کر سکتا ہوں. یہ خیر امہ کا لقب ملا ہے اس امت کو. تو اگر ہر کوئی یہ سوچے تو بہت زیادہ چھپا نہیں سکتے اس بات کو. یہ بات تو کہیں جا کر اوپن ہونی ہے، لوگوں کا ایک پرسیپشن کریٹ ہونا ہی ہونا ہے. زید بھائی، پروگرام جو ہے وہ اختتام کے بالکل آخری مرحلوں میں ہے. میں چاہوں گا کہ ہمارے تینوں مہمان ایک میسج ہمارے آڈینس کو دیں ہمارے ٹاپک کے حوالے سے، خدمت خلق اور سیاست کے حوالے سے. زید بھائی سے شروع کرتے ہیں. میری یہی اپیل ہے کہ آپ اور میں اور ہم سب اپنی پرسنل زندگی سے باہر نکل کر لوگوں کے لیے کیئر کریں ہر اعتبار سے، اور ذرا سوچ کو بڑی کریں. دیکھیں بڑی چیز سوچتے ہیں تو ایک اجر ایسے ہی مل جاتا ہے، کر لیتے ہیں جو بھی کام سوچ رہے ہیں تو اس کا کم سے کم 10 گنا ملے گا. تو یہاں آج ہم جس زمانے اور دور میں رہتے ہیں، یہاں تقریباً 712 کروڑ سے زیادہ لوگ دنیا میں ہیں، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کیسے لوگوں کی تکلیف کو دور کرنے میں کوئی ذریعہ بن جائیں. تو میں آپ تمام ناظرین سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ اپنی پرسنل زندگی سے، اپنے پرسنل ریسورسز سے، اپنی پرسنل طاقت اور ایبلٹیز جو اللہ نے آپ کو دی ہے اس میں سے نکال کر کسی کا کوئی فائدہ، کوئی بھلا کرنے کی کوشش کریں، اور مقصد یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں. اور پولیٹیکل ہو یا جو بھی اعتبار سے یہ چیزوں سے ہم اگر دور رہیں گے تو ہم بھی ذمہ دار بنتے ہیں کہ اس چیز کے اندر اچھے لوگ نہیں پہنچتے ہیں. ہمیں سوشل پرسیپشن چینج کرنا چاہیے،
کہ جیسے پولیٹیشینز بہت ہی خراب لوگ ہوتے ہیں، یہ ایک پرسیپشن لوگ بنا کے رکھے ہیں، یہ پرسیپشن ہمیں چینج کرنے میں ذریعہ بننا چاہیے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کے اندر جب سنسیئر لوگ آئیں گے اور سنسیئرلی خدمت کریں گے تو اس کے اندر وہ سدھار آ سکتا ہے جس سے سب کو فائدہ ہوگا، جس میں صرف مسلمز کو فائدہ ہوگا۔ ہم اپنا سوچ کے نہیں کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں ہماری کمیونٹی کے لیے ہی ہو، ہمارے لیے بھی ہو، لیکن سارے انسانوں کے لیے ہو، اور یہی میسج اسلام نے انسانوں تک پہنچایا، اور یہی میسج ہمیں اپنے دنیا کے اور خاص طور سے اپنی کنٹری کے بھائیوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ میرا صدیقی صاحب، جی میرا تو یہی پیغام ہے کہ تمام لوگوں سے کہ سیاست میں آئیں اچھے لوگ جو سیاست کو شجر ممنوعہ سمجھتے ہیں، سیاست میں آئیں۔ سوشل ورک تو آج بھی اچھی پوزیشن میں ہے، اس میں بھی لوگ آئیں، میڈیا میں لوگ آئیں، اور اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کریں، صرف بھارت کے لیے نہیں بلکہ اس پوری سرشٹی کے لیے، اس پوری کائنات کے لیے، اس پوری دنیا کے لیے اچھے کام کریں۔ آپ اچھا کام کریں گے تو اس کے رزلٹ بھی اچھے آئیں گے، آپ اچھا کام نہیں کریں گے تو اس کے رزلٹ بھی نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے کہ آپ اپنی حالت کو بدلنا نہ چاہیں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی غرض نہیں پڑے کہ وہ آپ کی حالت کو بدلے۔ آپ کی حالت کو بدلنے کے لیے آپ کو میدان میں آنا پڑے گا۔ جب آپ اپنی حالت بدل لیجئے گا تو پڑوسی کی بھی بدلنے کے قابل ہو جائیے گا، ملک اور اس دنیا کے بھی۔ یہی پیغام ہے میرا۔ میں سب سے پہلے تو مبارکباد دوں گا کہ بہت ہی فنٹاسٹک اور بہت ہی اسلام کو جڑا ہوا ٹاپک کے اوپر آج ہم نے چرچا کی، اور دونوں طرف سے جو باتیں ہیں وہ بات کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اسپیکٹیٹر نہیں بننا ہے، آپ کو لیڈر بننا ہے، اور یہی ہمارا مذہب بھی سکھاتا ہے کہ آپ لوگوں سے سیکھیں گے اور اس سے زیادہ ان کو سکھانے کی اپنے آپ میں وہ کوالٹی لائیں گے، اور اس ٹاپک کے مادھیم سے جتنا ہو سکے ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو، خاص کر کے جو اس ویور ہوں گے، ان کو جو ہے اپنی طرف سے اپنی زندگی میں اپنے دن کے اندر 24 گھنٹے کے اندر آدھا گھنٹہ جو ہے وہ اپنے پڑوسی کے لیے، اپنے ایریا والوں کے لیے یا اپنے دیش کے لیے ضرور نکالنا چاہیے۔ جو تکلیف میں ہو اس کے لیے اگر آپ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھنے کا بھی کام کیا تو اس کو ایک ملہم لگانے کے برابر ہو۔ ناظرین، یہ خوبصورت ترین ٹاپک موضوع اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ان کا جو کام ہے یہ اہل سیاست جانے، ان کا جو کام ہے یہ اہل سیاست جانے۔ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے آئیے تہیہ کریں، ارادہ کریں اور اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ محبتیں لے کر ہم سیاست کے میدان میں، ہم خدمت کے میدان میں، ہم مذہب کے میدان میں اپنے سماج میں جائیں گے، لوگوں تک جائیں گے، لوگوں میں محبتیں بانٹیں گے، لوگوں کو محبتیں دیں گے۔ آئیے اس پروگرام کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ میں اپنے تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔